नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 13वां पारा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ही किस्सा आगे बयान हो रहा है कि वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सूइ इल्ला मा रहिम रब्बी। वो कहते हैं कि मैं अपने नफ्स को बरी नहीं करता, नफ्स तो बुराई का ही हुक्म देता है मगर जिस पर मेरा रब रहम करे। या ये भी हो सकता है कि ये अज़ीज़ मिस्र की बीवी का कलाम हो कि वो कहती है कि मैं अपने नफ्स को बरी नहीं करती मगर नफ्स तो इंसान को बुराई का ही हुक्म देता है, मगर जिस पर मेरा रब रहम करे वही बच सकता है उस बुराई से। बेशक मेरा रब बख्शने वाला रहम करने वाला है। नफ्स, इंसान का नफ्स 3 तरह का होता है। एक गुनाह का हुक्म देता है, उभारता है गलती के काम पे या गुनाह के काम पे, और दूसरा जब इंसान गुनाह कर ले फिर उस पर मलामत करता है, नफ्स लव्वामा। यानी ये भी एक अच्छी बात है कि इंसान गुनाह के बाद उसका नफ्स उसे मलामत करे और कहे कि मैंने जो ये किया ये गलत है, मुझे नहीं करना चाहिए। और जब दिल में मलामत हो या नफ्स बंदे को मलामत करे और इंसान उसके बाद तौबा इस्तगफार कर ले, माफ़ी मांग ले, तो फिर जो नफ्स की हालत होती है वो नफ्स मुतमइन्ना है। इंसान का दिल मुतमइन हो जाता है, इत्मीनान हो जाता है। ऐसे जब हम नेकी करें तो दिल के अंदर एक सुकून उतर आता है ना, इत्मीनान। और इत्मीनान जब दिल में उतरता है, उसी नफ्स के बारे में ही फरमाया अल्लाह ताला ने कि नेक लोगों की जब रूह निकलती है तो उन्हें कहा जाता है या तुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया, कि उनको बशारत दी जाती है कि जाओ अपने रब की तरफ और उसकी रज़ामंदी की तरफ चले जाओ, उसकी जन्नत में चले जाओ। अल्लाह करे जब हमारे नफ्स के, हमारी जान के निकलने का टाइम आए तो हमें भी यूं ही खुशखबरियाँ मिलें। इन्ना रब्बी गफ़ूरुर रहीम, मेरा रब बख्शने वाला रहम करने वाला है। वक़ाल अल मलिक उतूनी बिही अस्तख़लिसहु लिनफ़्सी, और बादशाह ने कहा कि उस हीरे को मेरे पास ले आओ। यानी यूसुफ नबी की कदर वो जान गए कि ये बहुत इल्म वाला और बहुत ही कोई ख़ास इंसान है। अब आप देखें कि जब तक यूसुफ सिर्फ खूबसूरत थे, अब हर बंदा चाहता है ना मैं खूबसूरत हो जाऊं, और खूबसूरती पे ही कितना खर्च किया जाता है। तो जब तक वो सिर्फ खूबसूरत थे तो बाज़ारों में बिकते रहे और खूबसूरती की वजह से ही वो जेल में उन्हें जाना पड़ा। हाँ, और कैद की उन्हें मुशक्क़तें सहनी पड़ी। लेकिन जब वो इल्म से नवाजे गए और उनका इल्म ऐसा था कि उस इल्म ने उन्हें निजात दी, इल्म की वजह से वो बादशाही के तख्त पे आ बैठे। और उनकी इतनी कदर किस वजह से हो रही है? इल्म की वजह से। और जो खूबसूरती थी उसकी वजह से तो उन्हें कैद की मुसीबतें सहनी पड़ी और बड़ी तकलीफ़ें उनके हुस्न की वजह से ही उन्हें पेश आती रहीं। फलम्मा कल्ला, इसीलिए कहते हैं इल्म की इजाफे की दुआ रब से करते रहना चाहिए कि रब ज़िदने इल्मा, है मेरे रब मेरे इल्म को बढ़ा दे, ज़्यादा कर दे। फलम्मा कल्लमहु क़ाल इन्नकल यौम लदैना मकीनुन अमीन, बस जब उसने उससे बात की तो कहा कि बेशक तू आज के दिन हमारे यहाँ मकीनुन, बड़े ख़ास मर्तबे वाला है। और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खुद ही उनसे कहा कि मुझे ज़मीन के ख़जानों का मतलब बादशाह या वज़ीर आप बना दो, यानी ज़मीन के ख़जानों की जो ज़िम्मेदारी ना वो मुझे दे दो। इन्नी हफ़ीज़ुन अलीम, मैं हिफाजत करने वाला और इल्म वाला हूँ। अब मुज़म्मत है इस बात की कि बंदे को ओहदा मांगना नहीं चाहिए। जैसे अब हमारे हर कोई चाहता है ना कि मैं बादशाह बनूँ, वज़ीर बनूँ, मुझे मर्तबा मिले। और अगर उन्हें पता हो कि ये मर्तबा असल में नौकरी है, कि खिदमत करनी है लोगों की, फिर शायद ना मांगे। और ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है जो इंसान के ऊपर आ जाती है। जितना बड़ा ओहदा होगा, जितना ज़्यादा बड़ा मर्तबा होगा, जिन लोगों पे आप मतलब ओहदा या मर्तबा रख रहे हो, वो सारे लोग समझो आपकी ज़िम्मेदारी है कि उन सब का ख्याल रखना आपकी ज़िम्मेदारी है। और फरमाया इंसान को ये मर्तबा मांगना नहीं चाहिए। लेकिन अब यूसुफ अलैहिस्सलाम मांग रहे हैं, मतलब जब बंदा कोई समझे कि और कोई इस काम को ठीक तरह से करने वाला नहीं है, मैं कर सकता हूँ। जब इंसान को अपने ऊपर इतना हो एतमाद
تو پھر وہ اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہے جیسے یوسف نبی نے اپنے آپ کو پیش کیا اور کہنے لگے میں حفیظ، میں یعنی پوری حفاظت کرنے والا ہوں اور میرے پاس علم بھی ہے اس شعبے میں کہ کیسے کام کرنا ہے اور کیسے صحیح سے اسے کرنا ہے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، اور ایسے ہی ہم نے اس سرزمین میں یوسف کو اقتدار بخشا، یعنی انہیں بادشاہت دی۔ ہم اپنی رحمت دیتے ہیں جسے ہم چاہتے ہیں، ہم نہیں ضائع کرتے نیکی کرنے والوں کے اجر کو۔ اجر آخرت کا بہتر ہے ان کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ پھر یوسف کے بھائی آئے، وہ اس کے پاس آ گئے، یوسف نے انہیں پہچان لیا پر وہ اسے پہچانتے نہیں تھے۔ جب یوسف نبی نے ان کے لیے ان کا سامان تیار کروایا، قحط پڑ گیا نا سارے علاقے میں، اور پھر اس قحط نے ارد گرد کے علاقوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یوسف نبی کے مطلب جو ان کا پچھلا گاؤں تھا یا پچھلا علاقہ تھا وہ بھی قحط کی زد میں آ گیا، تو ان کے بھائی پھر غلہ لینے کے لیے آئے۔ اب یوسف نبی کی شہرت دور دور تک پھیل گئی کہ سب کہیں کہ وہ بہت اچھا انسان ہے۔ دیکھو نا، اچھائی جب انسان کے اندر ہوتی ہے تو سب ہی اسے جان جاتے ہیں، اور اچھے کو ہر کوئی اچھا ہی کہتا ہے کہ وہ بڑا اچھا انسان ہے، اور لوگوں کو اس طرح دے رہا ہے غلہ، ہم بھی وہاں غلہ لینے جائیں۔ جب وہ لینے کے لیے آئے تو یوسف نبی نے انہیں پہچان بھی لیا، اور اب آپ دیکھیں کمال صبر اور کمال تحمل ہے۔ یہ نہیں کہ اب اونچا مقام ہے، اونچا مرتبہ ہے، اور کمزوروں پہ جیسے کہ عموماً لوگ کرتے ہیں کہ اسے سزا دو، اس نے تو میرے ساتھ یہ کیا، اس نے تو میرے ساتھ وہ کیا۔ ایسی کوئی بات نہیں کی، سب دل میں ہی رکھا اور انہیں سامان دے دیا، اور ان سے پھر پوچھا، ان سے اچھے طریقے سے پیش آئے۔ تو جب انہوں نے بتایا کہ ہمارا ایک اور بھائی بھی ہے تو کہنے لگے پھر اس بھائی کو بھی لے کے آنا، جب تم اگلی دفعہ آؤ دیکھو ہم پورا ناپ دیتے ہیں اور ہم کتنے اچھے مہمان نواز ہیں، یعنی تمہیں ہمارے پاس پھر آنا چاہیے، اور اپنے اس بھائی کو بھی لے کے آؤ گے تو تمہیں یعنی ایک اونٹ اور زیادہ ملے گا غلے کا۔ فَإِن لَمْ تَأْتُونِی، اگر تم اسے لے کر نہیں آؤ گے تو پھر میں نے تمہیں مطلب غلہ نہیں دینا، پھر تمہیں یہ مجھ سے نہیں ملے گا غلہ۔ وَلَا تَقْرَبُونَ، اور نہ ہی تمہیں کوئی میرے ہاں میرے قریب بھی نہ آنا، پھر میرے پاس نہ آنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم اپنے ابا کو بہلائیں پھسلائیں گے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ اب ہمارے ابا ہماری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، جو یوسف کے بارے میں وہ پہلے کر چکے تھے، لیکن ہم کوشش کریں گے وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور ہم یہ کر کے ہی رہیں گے کیونکہ ہمیں غلہ چاہیے اور اس کی ہمیں ضرورت ہے۔ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ جَعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ، یوسف نبی نے اپنے نوکروں سے کہا کہ ان کے سامان میں ان کی پونجی یا جو بھی انہوں نے پیسے وغیرہ دیے نا وہ ان کے سامان میں واپس رکھ دو، تاکہ جب یہ واپس اپنے گھروں میں جائیں اور اس پونجی کو پہچان لیں اور خوش ہو جائیں کہ ہمیں تو ہمارا مال بھی واپس مل گیا ہے، تو شاید یہ دوبارہ واپس آئیں۔ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ، جب وہ اپنے ابا کے پاس گیا تو کہنے لگے ابا جان اب ہمیں منع کر دیا گیا ہے کہ ہمیں غلہ نہیں ملے گا، آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھی بھیجیں اور ہم پھر غلہ لے کے آئیں گے، ہم اس بھائی کی حفاظت کریں گے۔ تو ابا جان کہنے لگے کیا میں اس پہ تمہیں اس کے بارے میں بھی تم پر اعتبار کر لوں جیسے تم پہ اعتبار کیا اس کے بھائی کے بارے میں اس سے پہلے؟ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا، یعنی مجھے تم پہ تو نہیں پر اللہ پہ اعتبار ہے کہ وہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے اور وہ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے۔ جب انہوں نے اپنا سامان کھولا بھائیوں نے تو انہوں نے اپنے پیسے یا اپنی پونجی اندر پائی تھیلوں میں یا توڑوں میں جو ان کو واپس کر دی گئی تھی، تو کہنے لگے اے ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے، یعنی بڑے خوش ہوئے اور کہ ہمارے تو پیسے بھی ہمیں واپس مل گئے ہیں۔ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، ہم گھر والوں کے لیے غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک اونٹ کا غلہ ہمیں اور زیادہ ملے گا۔ وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ، یعنی یہ جو لے کے آئیں یہ تو تھوڑا ہے، یعنی ابھی ہمیں اور غلے کی بھی ضرورت ہے، تو آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیں۔ یعنی وہ اب اصرار کرنے لگے اپنے ابا کے سامنے۔ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ، تو ابا جان کہنے لگے میں اسے نہیں بھیجوں گا تمہارے ساتھ حتیٰ کہ تم مجھے پکا وعدہ دو کہ تم اسے میرے پاس واپس ضرور لے کے آؤ گے۔ ہاں اگر کوئی ایسی مصیبت آ جائے کہ تم سارے ہی گھیر لیے جاؤ اس مصیبت میں، یہ نہ ہو کہ تم سارے آ جاؤ اور یہ کہو پھر آ کے مجھے کہ اسے تو یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، تو فرمایا مجھے پکا وعدہ دو۔ پر جب انہوں نے پکا وعدہ کیا اپنے ابا سے
تو وہ کہنے لگے اللہ قال اللہ علی ما نقول وکیل، کہ اللہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس پر وکیل ہے، یعنی جو بھی ہم بھی جو بھی وعدے کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، اور یعقوب نبی نے بھی اپنے بیٹوں سے وعدہ کیا تو کہا کہ اللہ اس پر وکیل ہے یا اللہ ضامن ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ جو بھی بندہ بات کرے کسی سے تو اسے پورا کرنا چاہیے۔ کہنے لگے یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹو، تم ایک ہی دروازے سے نہ جانا لیکن مختلف دروازوں سے داخل ہونا، اور تمہیں اللہ سے یا اللہ کی تقدیر سے کوئی چیز بچا نہیں سکتی، یعنی اگر کوئی اللہ سے پہنچنے والا ہے نا تو اس سے یہ میری تدبیر بھی بچا نہیں سکے گی۔ مطلب سارا بھروسہ، سارا توکل، سب کچھ اللہ پہ ہی ہے۔ اور یہ توکل کس چیز کا نام ہے؟ ایک دلی کیفیت کا ہی نام ہے نا، کہ دلی طور پہ بندہ یہی سمجھے کہ جو کرنا ہے اللہ نہیں کرنا ہے، اور جو کرنا ہے اللہ نہیں کرنا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ خود کچھ نہ کرے، خود اپنے طور پہ اچھا کرنے کی کوشش کرے، جس طرح کہ اب انہوں نے تدبیر کی کہ ایک دروازے سے نہ جانا، کہ سارے خوبصورت نوجوان لڑکے مطلب دوسروں کی نظر میں نہ آ جائیں، نظر نہ لگ جائے۔ نظر کا لگنا بھی برحق ہے کہ نظر لگ جاتی ہے۔ فرمایا میری امت کی زیادہ موتیں نظر بد کی وجہ سے ہی ہوں گی۔ نظر بد سے اونٹ ہنڈیا میں اور جوان قبر میں چلا جاتا ہے۔ فرمایا ایک دفعہ نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑکی کو دیکھا، اس کے چہرے پہ نا کالے کالے نشان پڑے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا اس لڑکی کو دم کرو، اسے نظر بد لگی ہے، یعنی نظر لگ جاتی ہے اور اس سے بچنے کی تدبیر سکھائی ہے۔ اب پہلے اور طرح سے لوگ دم وغیرہ کرتے تھے، لیکن جب سورۃ الناس اور فلق اللہ نے اتاری، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب مطلب کافی ہے سب سے، اور اسے ہی صبح و شام بندہ پڑھے تاکہ ان آفتوں سے بچ جائے۔ نظر بد انسانوں کی بھی لگتی ہے اور جنوں کی بھی لگ جاتی ہے۔ ان الحکم الا للہ۔ اب انہوں نے تدبیر کی کہ ایک دروازے سے نہیں داخل ہو، میرے 10-11 گبرو جوان بیٹے اور خوبصورت بھی تھے، علیہ توکل، تو اسی پہ میرا بھروسہ ہے، یعنی میرا بھروسہ اللہ پہ ہے، یعنی اللہ ہی بچائے گا تو تم بچو گے، ورنہ بچ نہیں سکتے۔ مطلب جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ہو کے ہی رہتا ہے، پر اپنے طور پہ بندے کو تدبیر کرنی چاہیے، اسی پہ توکل کرنا چاہیے۔ توکل کرنے والوں کو جب وہ داخل ہوئے ویسے ہی جیسے کہ ان کے ابا نے انہیں حکم دیا تھا، تو ان کے ابا کی یہ بات انہیں بچا نہ سکی، وہ صرف ان کے ایک دل کی بات تھی جو انہوں نے کہی، انہیں اللہ کے حکم سے کوئی یہ بات یا یہ تدبیر بچا نہ سکی۔ بے شک انہ لذو علم لما علمناہ، وہ علم والے تھے جو ہم نے انہیں سکھایا تھا، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یعنی یعقوب تو علم والے تھے نا، پر لوگ عموماً علم نہیں رکھتے، وہ اللہ کے نبی تھے، انہوں نے تدبیر بھی کی لیکن ساتھ اللہ کا بھروسہ بھی سکھایا، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ تقدیر غالب آ جاتی ہے۔ تدبیراں دے چارے نہیں چل دے جدو تیر وجن تقدیراں دے۔ ولما دخلوا علی یوسف آوی الیہ اخاہ قال انی انا اخوک فلا تبتئس بما كانوا یعملون۔ اب تقدیر میں لکھا تھا کہ یعقوب نبی کو اور غم پہنچے اور دکھ پہنچے، اور پھر جب زیادہ کسی بھی چیز کی جب زیادتی ہوتی ہے نا پھر وہ ختم ہو جاتی ہے۔ آپ ایسے ہی دیکھیں جب اندھیرا زیادہ ہوتا ہے پھر صبح ہوتی ہے نا، جب ظلم حد سے بڑھتا ہے پھر وہ مٹتا ہے۔ اور ایسے ہی مطلب ساتھ میں اب آپ دیکھیں کہ اللہ ہمیں کس طرح سے سکھا رہا ہے، اور کیسے فرمایا کہ قرآن پڑھنے سے تمہیں عقل آئے گی، کہ ہمارے اوپر بھی ایسے حالات آتے ہیں، کبھی اچھے کبھی برے، تو برے حالات میں واویلا مچانا، شور کرنا اور مطلب روتے ہی رہنا ہر وقت اپنا غم، تو یہ مناسب چیزیں نہیں ہیں۔ علم والوں کی طرح اللہ ہم سے پیار کرتے ہیں نا، اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں ہم بری حالت میں بھی مطمئن رہیں، خوش رہیں اور اچھا سوچیں۔ اچھا سوچنے سے اچھی چیزیں ہوتی ہیں، اچھا ہو جاتا ہے۔ اور شیطان ہمارا دشمن ہے، وہ ہمارے دل میں برائی ڈالتا ہے، وہ ہمیشہ ہمیں دکھی دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم دکھی رہیں، ہائے ایسے نہ کرتے تو ایسے نہ ہوتا، یہ نہ کرتی تو وہ نہ ہوتا، یعنی ہر وقت ہم برا ہی سوچتے رہیں اور برائیوں کو ہی مطلب آگے لا کے ان کے بارے میں روتے دھوتے رہیں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو اسی لیے ہمیں دیکھیں یہ سکھایا گیا نا سب، اور اللہ واقعات کس سے بیان کرتے ہیں اپنے نیک لوگوں کے، اپنے انبیاء کے، کہ دیکھو جس طرح انہوں نے زندگی گزاری، آپ کو بھی ایسا ہی اپنی زندگی کو اسی طرح ہی دیکھنا چاہیے کہ ہم بھی اس طرح گزاریں۔
اب اس سے بڑی اور کیا مصیبت ہوگی کہ بچوں کی جدائی. اللہ میری توبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ سب کو محفوظ فرمائے. اب یعقوب نبی کو ایک اور دکھ پہنچنا تھا. قال انی انا اخوک فلا تبتئس بما كانوا يعملون. جب وہ یوسف نبی کے پاس آئے تو یوسف نبی نے اب مطلب کچھ اس طرح سے کیا کہ وہ سارے بھائی الگ ہو گئے اور انہیں اپنے بھائی کے ساتھ بات کرنے کا موقع مل گیا. اب بھائی نے کچھ بتایا ہوگا کہ میرے ساتھ یہ ہوا، یا جو بھی ان کی جدائی کے بعد، جدائی کا لفظ ایک کہنا آسان ہے، جن پہ یہ چیزیں بیتتی ہیں صرف وہ جان سکتے ہیں کہ وہ اتنے لمبے عرصے میں وہ کس طرح سے جیے یا کس طرح انہوں نے دکھ سہے. اب یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو کہتے ہیں میں تیرا بھائی ہوں، جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے نا اس پہ تو پریشان نہ ہو یا غم نہ کر. فلما جہزہم بجہازہم، پھر جب ان کا سامان تیار کروایا تو ناپنے والا پیمانہ یا ایک برتن یا ٹوپا وغیرہ وہ انہوں نے اپنے بھائی کے تھیلے میں رکھوا دیا. پھر پیچھے سے بلانے والے نے بلایا اے قافلے والو تم چور ہو. وہ واپس آئے اور انہیں تھا کہ ہم تو نبی کی اولاد سے، ہم چوری کیسے کر سکتے ہیں. واپس آ کے کہنے لگے ماذا تفقدون، کیا چیز تمہاری گم ہو گئی ہے. وہ کہنے لگے بادشاہ کا پیمانہ گم ہو گیا جس سے وہ ناپ کے دیتا ہے. وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ، اور جو وہ پیمانہ لے کے آئے گا نا اس کو ایک اونٹ کا اور وزن ملے گا، یعنی ایک اونٹ کا غلہ اس کو ہم دیں گے جو وہ پیمانہ لے کے آئے گا. اور وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور میں اس کا ضامن ہوں، یعنی وہ واقعہ میں تمہیں ہم ایک اونٹ اور غلہ دیں گے. وہ قسمیں اٹھانے لگے اللہ کی کہ تمہیں پتہ ہے ہم زمین میں فساد نہیں کرنے کے لیے آئے اور نہ ہی ہم چور ہیں، ہم تو نبی کی اولاد میں سے ہیں، یعنی ہم تو صرف غربت کے مارے یا بھوک کے مارے یہاں سے غلہ لینے آئے، ہماری نیت کوئی چوری کرنے کی نہیں ہے. تو اب نا یوسف نبی نے کچھ اس طرح سے انہیں کہا کہ تم نے ان سے پوچھنا ہے کہ وہی بتائیں کہ پھر اس چور کی کیا سزا ہے جس کے پاس سے سامان نکلے. کہتے ہیں اگر جو مصر کا قانون تھا نا اس کے مطابق وہ اس سے اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے. اب یوسف کا دل چاہا کہ میں اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لوں، تو اسے رکھنے کے لیے یہ ساری تدبیر اللہ نے انہیں سکھائی کہ ایسے کرو. اور یوسف نبی کا جو دین تھا، یعقوب نبی کا دین، ان کے دین میں یہ بات تھی کہ جو چوری کرے گا نا، جس کا سامان کوئی چوری کرے گا وہ اپنے سامان کے ساتھ اس چور کو بھی اپنے پاس رکھ سکتا ہے. تو پھر وہ خود ہی مطلب انہوں نے پوچھا نا کہ پھر اس کی کیا سزا ہے اگر تم جھوٹے ہوئے تو وہ کہنے لگے اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے تھیلے میں سے وہ نکلے گا وہ بندہ ہی تم اس کو اپنے پاس رکھ لینا. اور ایسے ہی ہم ظالموں کو سزا دیتے ہیں، یعنی ہمارے دین میں یہی سزا ہے کہ چوری کرنے والے چور کو جس کا سامان اس نے چوری کیا ہے وہ بھی اس کے پاس ہی پھر ہم چھوڑ دیتے ہیں. فَبَادَا بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ، پھر دوسروں کے تھیلوں کی پہلے تلاشی لی گئی اس کے بھائی کے تھیلے کی سے پہلے. پھر جب انہوں نے بھائی کے تھیلے میں سے اس ٹوپے کو نکالا تو ایسے ہی ہم نے ایک چال چلی یوسف نبی کے لیے. یوسف اپنے بھائی کو مصر کے قانون کے مطابق اپنے پاس نہیں رکھ سکتا تھا، مگر یہ کہ اللہ نے چاہا کہ وہ اس طرح سے رکھے. نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کرتے ہیں درجات جس کے چاہتے ہیں، اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے. یعنی کسی کوئی علم سیکھ کے تھوڑا بہت تو بندے کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میرے پاس ہی سب سے زیادہ علم آ گیا ہے. علم والے کے اوپر علم والا ہے، ہر علم والے کے اوپر جس کے پاس جتنا بھی علم ہے نا اس سے بھی زیادہ کوئی عالم ہوگا. اور پھر سب علم تو اللہ کے پاس ہی ہیں. قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، قالوا انہوں نے کہا اگر چوری اس نے کی ہے نا بنیامین نے تو اس سے پہلے اس کا بھائی بھی ایسے ہی چوری کر چکا ہے. تو یوسف نے یہ بات سن تو لی، اب بجائے اس کے کہ ان کو فوراً پکڑتے اور سزا دیتے، کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے دل میں یہ بات چھپا لی اور ان کے سامنے شو نہ کی، ظاہر نہ کی. کہا انتم شر مکانا، دل میں کہنے لگے کہ تمہاری حالت ابھی تک نہیں بدلی، تم بہت بری جگہ پہ ہو، اللہ جانتا ہے جو تم کہہ رہے ہو یا بیان کر رہے ہو. کہنے لگے اے عزیز مصر، بے شک اس کا بوڑھا باپ ہے، آپ اس کی جگہ نا ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لو. اب وہ پکے وعدے وہاں سے بھی کر کے آئے تھے، اب انہیں تھا کہ نہیں اس کو تو ہم نے لے کے ہی جانا ہے. اور کہنے لگے انا نراک من المحسنین، وہ یوسف کی کبھی تعریف نہیں کرنا چاہتے تھے، پر اب حالات اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ تعریف کر رہے ہیں اس کے منہ پہ.
اور کہہ رہے ہیں ہم تجھے نیکوں میں سے دیکھتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ آپ بہت اچھے ہو۔ اب یہی بات وہ جن کو خواب آیا تھا انہوں نے بھی کہا تھا نا کہ اے یوسف آپ ہمارے خواب کی تعویل کرو کہ ہم آپ کو نیکوں میں سے دیکھتے ہیں، کہ ہمیں لگتا ہے کہ آپ بہت اچھے انسان ہو۔ یعنی اچھائی انسان کے اندر ہو تو وہ خود ہی بولتی ہے نا کہ اس میں یہ اچھائی ہے۔ جیسے خربوزہ جہاں بھی پڑا ہو وہ اپنی خوشبو سے بتا دیتا ہے کہ میں ادھر ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قال معاذ اللہ، یوسف نبی محسنین بہت اچھے، وہ کہنے لگے معاذ اللہ، اللہ کی پناہ کہ میں اس کو پکڑ لوں جس سے میرا سامان نہیں نکلا، یعنی میں اسے ہی پکڑوں گا جس سے ہمارا سامان نکلا ہے۔ اگر میں ایسا کروں یعنی اس سے لے لوں جس کے پاس میرا سامان نہیں ہے تو ہم تو ظالم ہو جائیں گے۔ بس جب وہ نا امید ہو گئے، انہیں لگا کہ اتنا اچھا بادشاہ ہماری اب یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہ الگ بیٹھ کے سرگوشیاں کرنے لگے کہ اب کیا کریں کیا کریں۔ تو پھر ان میں سے ان کے بڑے بھائی نے کہا کہ تمہارے ابا نے تم سے پکا وعدہ لیا تھا، اور اس سے پہلے جو تم یوسف کے معاملے میں کمی کر چکے ہو اس کا بھی تمہیں پتہ ہے، تو اب میں تو یہاں سے نہیں جاؤں گا حتیٰ کہ اللہ کوئی فیصلہ کرے یا ابا مجھے اجازت دیں کہ تم تو واپس آ جاؤ۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم سارے چلے جاؤ اور انہیں کہنا کہ اے ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے اور ہمیں نہیں پتہ تھا کہ ہمارے بعد کیا ہوا یا یہ کام کس طرح ہو گیا، یعنی ہمیں پتہ نہیں چلا اور ہم غیب کی حفاظت کرنے والے نہ تھے۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، ابا جان یہ جو ہمارے ساتھ دوسرے قافلے والے یا بستی والے ہیں آپ ان سے بھی پوچھ لیجئے، ہم سچے ہیں۔ یعنی پہلے اب جس نے پہلے جھوٹ بولا ہو نا پھر اسے اپنی دوبارہ سچائی ثابت کرنے کے لیے زیادہ کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اب وہ سچے تھے لیکن اب انہیں تھا کہ ہماری بات پہ ابا یقین نہیں کریں گے، اس لیے کہتے تھے بستی والوں سے بھی آپ پوچھ لیں، قافلے والوں سے پوچھ لیں۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، اب جب انہوں نے یعقوب نبی کو بتایا تو پھر انہوں نے وہی بات کی جو تب کی تھی جب یوسف نہیں آئے تھے، تو کہنے لگے یہ تمہارے دلوں نے ہی ایک بات بنا لی ہے، فصبر جمیل۔ اب دوسری چوٹ پڑی پھر کہتے صبر جمیل، صبر اچھا ہے، صبر اچھا ہے، امید ہے اللہ ان سب کو لے آئے گا۔ اب وہ اللہ کے نبی تھے نا، ان کے اندر ایک امید تھی، ایک جو علم کہ یوسف نبی کا خواب انہیں امید میں رکھے ہوئے تھا کہ وہ میرا بیٹا اونچے مقام پہ پہنچے گا، اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا، تو یہ امید تھی ان کے اندر اور انہیں اللہ پہ اتنا پکا یقین اور بھروسہ تھا کہ میرا اللہ ان سب کو واپس لے آئے گا۔ اب 3 پیچھے رہ گئے نا، 9 واپس آئے تو 3 مطلب 2 اب پیچھے رہ گئے، تو کہنے لگے مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ ان کو واپس ضرور لائے گا۔ یعنی یہ ہے اللہ پہ توکل، بھروسہ کہ میرا رب سب کر سکتا ہے، حالات جس طرح کے بھی ہوں اللہ کے ساتھ تعلق اور اللہ کی مدد، مطلب اس کا پکا یقین بندے کے دل میں ہونا چاہیے، اور وہ علم والا حکمت والا ہے۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ، وہ ان سے منہ موڑ کے الگ کمرے میں چلے گئے اور کہنے لگے ہائے یوسف ہی انہیں بار بار یاد آ رہا تھا نا، وہ زیادہ چھوٹے تھے، پھر چھوٹے بچے کی جدائی بہت پریشانی اور دکھ اور بڑی درد والی یہ بات ہے۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، ان کی آنکھیں سفید ہو چکی تھی رو رو کے غم کی وجہ سے، فَهُوَ قَزِيمٌ، اور ان کا دل غصے سے بھرا ہوا تھا، لیکن پھر بھی آپ دیکھ لیں کس قدر صابر ہے۔ قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُف، اب بات تو بنیامین کی تھی لیکن انہوں نے پھر بھی یوسف کا ہی نام لیا تو بیٹوں کو اور غصہ آ گیا کہ آپ تو ہمیشہ یوسف کی بات کرتے رہو گے، حتیٰ تکون حرزن، حتیٰ کہ آپ اسی غم میں گھل گھل کے ختم ہی ہو جاؤ۔ کہنے لگے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا غم اور دکھ درد صرف اپنے رب کو ہی سناتا ہوں، کیونکہ میرا یقین ہے کہ میری پریشانی وہی دور کرے گا، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، اور میرے پاس وہ علم ہے جو تم نہیں جانتے۔ اے میرے بیٹو جاؤ انہیں تلاش کرو، یوسف کو بھی تلاش کرو، پھر یوسف کا ہی نام، اور انہیں یہ برا لگتا تھا کہ یہ بار بار یوسف کا نام کیوں لیتے ہیں۔ تلاش کرو یوسف کو بھی اور اس کے بھائی کو بھی، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، یعنی حالات جتنے بھی برے ہوں، اندھیرا جتنا بھی گہرا ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ شیطان بندے کو نا امید کرتا ہے، مثلا جو گناہ کر رہا ہو نا، پھر اس وقت اللہ میرے تو اتنے زیادہ گناہ ہیں، میری اب اللہ نے کیسے سننی ہے،
میں اب اللہ سے دعا نہیں کر سکتی، مجھے تو اللہ سے شرم آتی ہے۔ مطلب شیطان چاہتا ہے کہ تم اللہ کی رحمت سے دور چلے جاؤ، دل میں نا امیدیاں ڈالتا ہے، بندے کو پریشان رکھتا ہے۔ پر اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ دل میں امید پیدا کرتا ہے۔ نہیں، تم جتنے بھی ڈوب چکے ہو، تم جتنے بھی گناہ گار ہو، یا تم جتنے بھی برے ہو، جب میرے پاس آؤ گے تو میری رحمت کو کھلا پاؤ گے۔ تم آؤ تو صحیح میرے پاس، تم جس بھی پریشانی میں ہو۔ اب یہ نہ سمجھو بس اب میں تو گیا۔ فرمایا امید بندے کو زندہ رکھتی ہے اللہ کی رحمت سے۔ صرف شیطان ہی نا امید ہونے والا ہے، مومن اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے، نہیں نا امید ہوتے اللہ کی رحمت سے، مگر کافر قوم۔ جب وہ پھر دوبارہ اس کے پاس گئے، یوسف نبی کے پاس آئے تو کہنے لگے اے عزیز مصر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بڑی سخت تکلیف پہنچی ہے، ہم یہ تھوڑی سی پونجی لے کے آئے ہیں، ہمیں معاف بھی دو اور ہم پہ صدقہ بھی کرو، ہم اتنے عاجز آ چکے ہیں۔ بے شک اللہ جزا دیتا ہے صدقہ کرنے والوں کو۔ کہا پھر یوسف نے کہا کیا تمہیں پتہ ہے جو تم نے یوسف کے ساتھ کیا اور اپنے بھائی کے ساتھ، جب کہ تم جاہل تھے، یعنی تمہیں نہیں پتا تھا کہ ہمیں ان کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی پھر بھی یوسف کے دل میں اتنی ہمدردی اپنے بھائیوں کے لیے کہ انہیں کوئی زیادہ سخت لفظ نہیں بولے، یہی کہا کہ تمہیں پتہ نہیں تھا کہ تمہیں ایسا کرنا چاہیے۔ قالوا انک لانت یوسف، جب انہوں نے ان کے منہ سے یوسف کا نام سنا تو کہنے لگا کہ تو ہی تو یوسف نہیں ہے؟ تو وہ کہنے لگے ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، ہم پہ اللہ نے احسان کیا ہے۔ جو بھی اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے، بے شک اللہ نہیں ضائع کرتا نیکی کرنے والوں کے اجر کو۔ انہوں نے کہا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، اللہ کی قسم تجھے اللہ نے ہم پر فضیلت دی ہے۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ تجھے فضیلت ملے، پر ہم نے نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ ایسا کر دیا کہ تجھے فضیلت مل گئی۔ وہ نہ پھینکتے تو وہ کیسے مصر میں جاتے؟ اس سے ہمیں تقدیر کی بھی سمجھ آتی ہے نا، کہ بظاہر کوئی کام ہمیں کتنا ہی برا لگ رہا ہو، لیکن اللہ کہتے ہیں وہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ اور کئی کام جو ہم اپنے طور پہ اپنے لیے اچھے سمجھتے ہیں اور اس کے لیے روتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں ملا نہیں ملا نہیں ملا، تو ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے برا ہی ہو، یعنی نہ ملنا ہی اس کا اچھا ہے۔ یعنی جس حال میں اللہ رکھے ہمیں اس حال میں ہی اللہ کا فرما بردار بن کے رہنا ہے۔ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، ہم ہی گناہ گار تھے یا خطا کار تھے، ہم سے غلطی ہو گئی۔ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ، کتنا بڑا دل ہے۔ اب وہ انہیں چاہتے تو الٹا بھی لٹکا سکتے تھے، لیکن کہنے لگے لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہاری کسی بھی خطا پہ میں کوئی بھی تمہیں ملامت نہیں کرتا۔ یعنی کوئی سزا دینا تو دور کی بات ہے، لان تان یا ملامت بھی نہیں کی، اللہ بھی تمہیں معاف کر دے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ دنیا میں بھی تمہیں کوئی کچھ نہ کہے اور اللہ سے بھی تمہیں کوئی سزا نہ ملے، اللہ بھی تمہیں معاف کر دے۔ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور وہ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ لے جاؤ میری یہ قمیض، اسے ڈال دو میرے ابا کے چہرے پر، ان کی آنکھیں واپس آ جائیں گی۔ اور وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، لے آؤ اپنے سارے گھر والوں کو اب یہاں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ وہی بنی اسرائیلیوں کا اصل علاقہ تھا، شہر تھا۔ تو اب یہ تقریباً 70-72 لوگ اس طرح مصر میں آئے۔ پھر مصر میں ان کی حکومت رہی جب تک یہ اسلام پہ عمل کرتے رہے، اللہ کے فرما بردار بن کے رہے۔ لیکن جب مسلمان اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، پھر سزا کے طور پہ اللہ ان پہ کافروں کو مسلط کر دیتا ہے۔ پھر فرعون آنے لگے، اور ہر وہ بادشاہ جو بھی مصر میں آتا تھا اس کو فرعون ہی کہا جاتا تھا، جو اپنا آپ منواتا اور اپنے سجدے کرواتا اپنے لیے لوگوں سے۔ جاؤ اپنے سب کو لے آؤ۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، اب آپ دیکھو اللہ کی شان۔ اب نبی یعقوب اللہ کے نبی ہیں، بیٹا پاس کنویں میں ہے تو نہیں پتہ چلا، بلکہ کنویں میں ظاہر جب ڈھونڈتے آوازیں بھی دیتے رہے ہوں گے، وہاں پاس پھرتے بھی رہے ہوں گے، ڈھونڈتے بھی رہے ہوں گے، پر جان نہ سکے کہ بیٹا اندر ہے۔ جب رب نے نہیں بتایا تو نہیں پتہ چلا، نبی ہیں اللہ کے۔ اور اب یہاں کئی میلوں سے دور ابھی قمیض چلا ہی ہے کہ انہیں خوشبو آنے لگی یوسف کی۔ یعنی رب چاہے، جب رب چاہتا ہے تو بتاتا ہے، جب نہ بتائے تو کوئی خود سے جان سکتا نہیں۔ جب انہیں خوشبو پہنچی تو کہنے لگے میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ سمجھو۔ اب جب بھی وہ یوسف کی بات کیا کرتے تھے تو پھر ایسے بندے کو سارے کہتے ہیں نا پاگل ہی ہو گیا ہے، اسے تو کوئی سمجھ نہیں آتی، اس کا دماغ ہی چل گیا ہے۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم،
پھر وہ وہی کہنے لگے بلا شبہ اللہ کی قسم آپ تو پرانی بھول میں ہی ہو، یعنی اب یوسف کی خوشبو کہاں سے آنی ہے، اتنا لمبا عرصہ بیت گیا ہے۔ فلمان جال بشیر القاہ علی وجہہ فرتد بصیرا، یہ ہے امید۔ جب اللہ سے بندہ امید رکھے نا تو جتنا بھی اندھیرا گہرا ہو اللہ اسے ضرور روشنی دکھاتے ہیں، اسے کامیابی دیتے ہیں۔ جب بشیر آیا، خوشخبری دینے والا آیا، اس نے قمیض کو ان کے چہرے پہ ڈالا تو ان کی آنکھیں آ گئی۔ اب دیکھیں وہ بات شروع بھی قمیض سے ہوئی تھی، پہلے قمیض خون والی آئی اور اب قمیض یوسف سے پہنی ہوئی وہ لے کے آئے کہ جن سے ان کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ قال علم اقل لکم، تو کہنے لگے میں نے تمہیں کہا تھا نا، میں جانتا ہوں اللہ سے جو تم نہیں جانتے کہ اللہ میرے یوسف کو ضائع نہیں کرے گا، وہ بڑے مرتبے والا ہوگا۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا، اب سارے بھائی پھر اللہ اپنے ابا کے سامنے معافی مانگنے لگے کہ آپ ہمارے غلطی گناہ میں معاف کر دو، ہم ہی خطا کار تھے جو اپنے چھوٹے بھائی سے ایسے ہی حسد کرتے رہے۔ تو ابا، اب باپ تھا نا نرم دل، باپ کتنی اپنی اولاد کو سزا دے سکتا ہے، تو کہنے لگے میں نے بھی معاف کیا تو میں اللہ سے بھی تمہارے لیے معافی مانگوں گا کہ وہ بھی تمہیں معاف کر دے۔ اللہ اکبر اللہ، یہ ایک ماں باپ کی رحمت ہے۔ تو رب جو 70 سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ کیوں چاہے گا کہ اپنے بندوں کو سزائیں دے، عذاب میں مبتلا کرے اور انہیں دوزخ میں پھینکے۔ 5ویں سپارے میں فرمایا نا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، لوگو اللہ تمہیں کیوں عذاب دے گا، وہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر اگر تم شکر گزار بن جاؤ، اور کیونکہ وہ تو قدر کرنے والا اور علم والا ہے، اسے پتہ ہے کون کس دل سے اسے پکارتا ہے اور کس طرح سے عمل کرتا ہے، وہ شاکر اور علیم ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے اللہ۔ فلما دخلوا علی یوسف آوی الیہ ابویہ، جب وہ سارے یوسف کے پاس آئے تو یوسف نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس اونچی جگہ پہ بٹھایا اور انہیں کہا کہ سارے شہر میں آ جاؤ امن کے ساتھ۔ انہوں نے اپنے والدین کو عرش پہ بٹھایا اور وخروا لہ سجدا، سارے پھر یوسف کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ وقال یا ابت ھذا تأویل رؤیای، کہنے لگے ابا جان یہی میرے خواب کی حقیقت ہے جو اس سے پہلے میں نے دیکھا تھا۔ اب آپ دیکھ رہے ہو کہ خوابوں کی تعبیر کئی تو فوراً ہی ظاہر ہو جاتی ہیں اور کئیوں کے ظاہر ہونے میں کئی سال لگتے ہیں۔ اب یوسف کی تعبیر کتنے سال بعد آئی۔ قد جعلھا ربی حقا، میرے رب نے اس کو سچا کر دیا۔ وقد احسن بی، اس نے مجھے بڑی اچھی جگہ دی جب کہ اس نے مجھے قید سے نکالا۔ وجاء بکم من البدوی، اور تمہیں وہاں دیہات سے لے آیا یہاں پہ، اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان عداوت اور دشمنی اور جھگڑا ڈال دیا تھا۔ یعنی اللہ نے ہم پہ اب بہت رحمت کی، بڑی مہربانی کی کہ ہمیں سب کو یہاں پہ جمع کر دیا اور اچھی جگہ دی۔ بے شک میرا رب لطیف لما یشاء، سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ لطیف معنی بہت باریک بین، جو باریکی سے باریکی کو بھی بڑے اچھے سے جاننے والا اور اسے پتہ ہے کہ کوئی کام کیسے کرنا ہے۔ لطیف لما یشاء، وہ بہت باریک تدبیر کرنے والا ہے جو کسی کی سمجھ میں بھی نہ آئے۔ بظاہر تو بھائی مارنا چاہتے تھے نا اسے، اور ان کے مارنے میں ہی یوسف کا عروج تھا۔ رب قد آتیتنی من الملک، یہ وہی پھر بات آ جاتی ہے کہ کئی چیزیں جو تم اپنے لیے بری سمجھتے ہو وہی تمہارے لیے اچھی ہوتی ہیں، اور کئی چیزیں جنہیں تم اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو وہ تمہارے لیے بری۔ ہم اب نہیں چاہتے کہ ہم کبھی بیمار ہوں، ہم نہیں چاہتے ہم پہ تنگی آئے، ہم نہیں چاہتے ہمارا کسی برے بندے سے واسطہ پڑے، لیکن بعض دفعہ انہی حالات میں پڑھ کے انسان وہ سیکھتا ہے جو عام حالات میں نہیں سیکھ سکتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی جانچ پڑتال کر کے انہیں اور اچھا بنانے کے لیے اس طرح کے سخت امتحانات سے بعض دفعہ گزارتے ہیں۔ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اللہ نے مجھے ملک دیا، مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی، وہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے۔ أَنْتَ وَلِيَّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو ہی میرا دوست بن جا اے میرے اللہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور مجھے موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے۔ اب نبی کتنے مسلمان ہوتے ہیں جو ساری دنیا کو مسلمان کر رہے ہوتے ہیں، پورے اپنے علاقے کو، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، وہ خود مسلمان نہیں ہوتے؟ کتنے زیادہ وہ مسلمان ہوتے ہیں اور کتنے پکے مسلمان ہوتے ہیں، پھر بھی دعا کر رہے ہیں۔ یوسف نبی دعا کر رہے ہیں اللہ مجھے موت آئے، میری جب وقت آئے آخری
تو میں مسلمان ہوں آپ کا، کہ ان کے اسلام میں ہی نجات ہے۔ اور ہم پتہ ہی ہے ہم کس طرح کے مسلمان ہیں، تھوڑے سے فائدے کے، نفع کے، نقصان، جیسے کوئی نقصان نظر آتا ہے تو ہم فوراً ادھر سے پلٹ جاتے ہیں، یعنی جب ملتا رہے اچھا پھر تو ٹھیک ہے، ہم مسلمان سارے وہی کام کرنے ہمیں اچھے لگتے ہیں جن میں ہمیں کچھ فائدہ ملے۔ تو جیسے ہی کوئی پریشانی، کوئی تکلیف والا معاملہ بنے تو ہم تھوڑا پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو پھر بھی اگر ہمیں کوئی کہے نا کہ مسلمان بن جاؤ یا آپ صحیح مسلمان بن جاؤ تو ہمیں برا لگتا ہے، کیونکہ ہم پہلے مسلمان نہیں ہیں۔ مسلمان یوسف نبی اپنے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ مجھے مسلمانوں فوت کرنا اس حال میں کہ میں مسلمان ہوں، اور مجھے نیکوں کا ساتھ دینا۔ ہمیں بھی یہی دعائیں اللہ سے کرنی چاہیے۔ ذالک من انباء الغیب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہیں نا۔ نبی محمد اس وقت موجود تو نہیں تھے نا جب یوسف کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا، فرمایا یہ غیب کی باتیں ہیں، ہم انہیں آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے جب وہ یہ سارا کام کر رہے تھے اور تدبیریں جب وہ کر رہے تھے یوسف نبی کے خلاف۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، فرمایا جیسے اب دیکھ لو سگے بھائی نہ مانے تو سگے بھائی بھی نہ مانے، تو اے نبی آپ پریشان نہ ہوا کرو، لوگ اگر آپ کو نہیں مانتے، اگر آپ جتنا بھی طمع کر لو نا، جنہوں نے نہیں ماننا آپ زیادہ لوگوں کو مومن بنا نہیں سکتے۔ نبی کا کام صرف تبلیغ کرنا ہے، پہنچانا ہے، نبی لوگوں کو مطلب پکڑ کے سیدھی راہ پہ نہیں چلا سکتے۔ فرمایا آپ ان سے کوئی مزدوری بھی نہیں مانگتے، یہ تو نصیحت ہے سارے جہان والوں کے لیے کہ لوگ ان سے نصیحت حاصل کریں اور اس کو دیکھ کے انہیں لگے کہ ہمیں واقعی اس طرف آنا ہے۔ اور کتنی ہی نشانیاں ہیں آسمانوں میں اور زمینوں میں جن سے یہ گزر جاتے ہیں اور منہ موڑ لیتے ہیں، ان سے کوئی سبق حاصل نہیں کرتے۔ اکثر لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے مگر ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، بھائی ایمان بھی لے آتے ہیں تھوڑا تھوڑا، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہتے ہیں اور ساتھ شرک بھی اس کے ساتھ کرتے رہتے ہیں۔ کیا یہ لوگ ڈرتے نہیں ہیں؟ یہ بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس عذاب آ جائے جو انہیں ڈھانپ لے، یا ان کے پاس قیامت آ جائے اچانک اور انہیں پتہ ہی نہ چلے؟ ان لوگوں کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ کہہ دیجئے یہی میرے رب کا سیدھا راستہ ہے، لوگوں میں تمہیں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ، یعنی میں اس کو بالکل صحیح سمجھتا ہوں اور تمہیں بھی بتا رہا ہوں کہ یہی صحیح ہے، اس کی طرف آ جاؤ، میں بھی اسی پہ چل رہا ہوں اور جنہوں نے میری پیروی کی یعنی میرے صحابہ وہ بھی اسی پہ ہیں۔ وسبحان اللہ، اللہ پاک ہے، میں مشرکوں سے نہیں ہوں، یعنی جو تم اللہ کے ساتھ شریک جو ٹھہراتے ہو نا وہ اللہ کے شریک نہیں ہیں، اللہ پاک ہے۔ اور ہم نے آپ سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی نبی ایسا نہیں بھیجا مگر جس پہ بھی ہم نے وحی کی ہے وہ مرد ہی تھا، اور وہی نبی جن پہ ہم نے وحی بھیجی وہ اہل القری یعنی بڑی بستیوں میں یا علاقے کا جو مین ہیڈ ہوتا تھا نا وہاں پہ نبی آتے تھے۔ کیا وہ لوگ سیر نہیں کرتے زمین میں کہ دیکھیں کیسے انجام تھا جو ان سے پہلے تھے، اور گھر آخرت کا بہتر ہے جو ڈرتے ہیں، تم کیوں عقل نہیں کرتے؟ حتیٰ کہ جب رسول نا امید ہو جاتے ہیں لوگوں کے ایمان لانے سے اور وہ سمجھتے ہیں کہ قد کذبوا جاءہم نصرنا، کہ اب وظنوا، اور وہ سمجھ لیتے ہیں کہ انہم قد کذبوا، بس ان کو جھٹلایا ہی جائے گا، تو پھر آتی ہے ان کے پاس ہماری مدد۔ جب رسول سمجھتے ہیں کہ اب انہوں نے نہیں ماننا، بس اب ان کا انکار ہی ہے، تو ہم نجات دیتے ہیں جس کو ہم چاہتے ہیں، اور نہیں ہمارا عذاب ٹلتا مجرم قوم سے، یعنی ان کے اوپر پڑ کے رہتا ہے۔ البتہ ان قصوں میں عبرت ہے، نصیحت ہے۔ قصے کیوں بیان کیے جا رہے ہیں؟ صرف سٹوری سنانے کے لیے تو نہیں کہ سنو اور بس سارا ہلا کے تو مطلب خوش ہو کے تو اٹھ جاؤ اور اسے وہیں چھوڑ کے چلے جاؤ، نہیں، یہ قصے اب دیکھ لو کوئی بھی قرآن پاک میں قصہ قصے کے طور پہ یا کہانی کے طور پہ نہیں سنایا گیا کہ پیدائش، کہانیاں ہم ایسے سناتے ہیں نا کہ پیدائش سے سارا واقعہ بیان ہوتا ہے، بیچ میں ساری لو سٹوریاں بھی آتی ہیں اور پھر مرنے تک ساری سٹوری بیان کی جاتی، ایسی کوئی بھی کہانی اللہ نے اس طرح بیان نہیں کی۔ یہ صرف یوسف نبی کا قصہ تھوڑا تفصیل سے بیان ہوا ہے، لیکن اس میں بھی وہ بات نہیں جو ان کہانیوں میں ہے جو ہم سنتے ہیں یا جو عام طور پہ لوگ سناتے ہیں، بلکہ کوئی بھی بات اس طرح سے سنائی گئی ہے کہ جس سے لوگ نصیحت حاصل کریں۔ یہ ایسی بات نہیں کہ جسے گھڑ لیا گیا ہے، بلکہ یہ تو تصدیق ہے اس کی جو اس سے پہلی کتابیں ہیں، اور تفصیل ہے اس میں، ہر چیز کی ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان والی قوم کے لیے۔ یہ سورۃ رعد ہے،
اس میں بھی سخت احکام ہیں۔ یہ بھی انہی کے ساتھ ہے جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم را تلک آیات الکتاب۔ یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا مطلب اللہ جانتا ہے۔ فرمایا یہ آیتیں ہیں کتاب کی، اور جو کچھ تیرے طرف تیرے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر ستونوں کے۔ اب آپ دیکھو، ہم کوئی بھی چھت کھڑی کریں تو بغیر ستون یا تھمب یا دیوار کے کھڑی کر سکتے ہیں، پر اللہ اکبر، آسمان کو دیکھ کے کیوں نہیں ہم پڑھتے سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ، اتنی بڑی چھت اور بغیر تھموں ستونوں کے اللہ نے کھڑی کر دی ہے۔ تم لوگوں دیکھتے ہو نا، کوئی ہے ستون بیچ میں؟ ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پہ چلا گیا۔ 7 آسمانوں سے بہت اوپر اللہ کا عرش ہے، اور اس نے مسخر کر دیا ہے۔ مسخر کا مطلب تابع دار کر دیا، چلا دیا چاند اور سورج کو، بس وہ چل رہے ہیں، چلتے رہیں گے، چلتے رہیں، کتنے سالوں سے چل رہے ہیں، اور ہمیشہ نہیں چلیں گے، یہ ایک وقت تک، لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت مقرر تک چلیں گے، پھر ان کا چلنا رک جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور ان کی بھی موت آ جائے گی۔ یدبر الامر یفصل الآیات، اللہ تدبیر کرتا ہے کام کی، وہ تفصیل سے آیتیں بیان کرتا ہے اپنے رب کی ملاقات کو یقین رکھنے والوں کے لیے۔ وہ تفصیل سے بیان کرتا ہے آیتیں تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آؤ، یقین، پختہ یقین کر لو کہ واقعی ہمیں اپنے رب کے پاس جانا ہے، یہاں کی کوئی چیز بھی ہمیشہ کی نہیں ہے، یہ عارضی چیزیں ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، وَهُوَ الَّذِي، پھر اللہ اپنی پہچان کرواتے ہیں نا، قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اس کو پڑھنے سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے، اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اللہ کا قرب ملتا ہے، انسان کا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہوتا ہے۔ اور وہ اللہ جس نے زمین کو پھیلا دیا اور اس میں پہاڑ بنائے اور نہریں بنائیں اور ہر طرح کے پھل بنائے جوڑا جوڑا، یغشی اللیل النہار، اور اس نے یغشی اللیل، ہر چیز کے جوڑے جوڑے بنائے نا، رات اور دن کا جوڑا، زمین آسمان کا جوڑا، دنیا کا جوڑا نہیں ہے، دنیا کا بھی جوڑا ہے، اسی کا نام آخرت ہے۔ دنیا ادنا سے ہے نا، بہت تھوڑی، اور آخرت ہمیشہ کے لیے جو کبھی ختم نہ ہو۔ دنیا کی مثال کیسے ہے؟ فرمایا جیسے سمندر میں انگلی ڈبو تو انگلی کے ساتھ کیا لگا، صرف یہ دنیا ہے۔ تو اتنی تھوڑی دنیا کے لیے کیا غم کرنا، کیا دکھ کرنے، کیا درد محسوس کرنی، کیا کسی سے لڑنا، اور کیا کسی کی غلطی کو اتنا اٹھانا کہ خود بھی بندہ غم میں رہے اور دوسروں کو بھی پریشان کرتا رہے۔ اب جیسے یوسف نبی نے سب کو معاف کر دیا اور اپنے بھائیوں کو خصوصاً، ایسے ہی ہمیں بھی اس میں یہی تعلیم ہے کہ ہم، دنیا تھوڑی ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور دنیا کی مثال کیسے ہے، جیسے ایک سوار یا مسافر کی جو تھوڑی دیر کے لیے چلتا ہے اور درخت کے سائے کے نیچے بیٹھتا ہے اور پھر اس کو جانا ہے، جسے پتہ چل جائے کہ میری زندگی اتنی تھوڑی ہے، وہ کسی سے کیا لڑے گا، کیا جھگڑے گا، کیا وہ اپنے دل میں عداوت پالے گا، کیا ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے۔ اب جب ہم کسی سے ناراض ہوتے ہیں نا، تو پھر اسے جو ہم نے سزا دینی ہے اس سے زیادہ تو ہم اپنے آپ کو سزا دیتے ہیں، ہر وقت یہ دکھ میں رہنا، اسی کے بارے میں سوچتے رہنا، ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے کہ ہم ہر وقت اسی ٹائم دیتے رہیں۔ ہمیں تو تھوڑی سی مختصر سی زندگی ملی ہے جس میں ہم اپنی آخرت بنائیں، تو اسے معاف کر دینے سے کیا ہوتا ہے؟ ہم اس پہ تو کوئی نیکی کریں نہ کریں، سب سے بڑی نیکی اپنے اوپر کرتے ہیں کہ معاف کر کے، خود آپ کر کے دیکھنا۔ بعض لوگ کہتے ہیں میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا، بھئی نہیں معاف کرو گے تو اس کا کیا جائے گا، اسے تو تم کسی موقع پہ تکلیف پہنچاؤ گے نا، جو اپنے آپ کو بندہ ہر وقت تکلیف میں رکھتا ہے نا۔ یہ کر کے دیکھنا، یہ تجربے کی بات ہے کہ بندہ جب کسی کو معاف نہیں کرتا تو دل میں خود ہی دکھ کرتا رہتا ہے، سڑتا رہتا ہے، کڑتا رہتا ہے، لیکن جب معاف کر دیتا ہے تو دل سے بوجھ اتر جاتا ہے، سکون اور اطمینان آ جاتا ہے، اور انسان کو کچھ اور اچھا کرنے کا موقع ملتا ہے۔ فرمایا اللہ نے ہر چیز کے جوڑے جوڑے بنائے ہیں، رات اور دن کا جوڑا کہ آپ دیکھتے ہو رات دن کو ڈھانپ لیتی ہے، بے شک اس میں نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے۔ ایسے ہی زمین میں ہم نے ٹکڑے بنائے ہیں متجاورات، جو ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں
اور مختلف بھی ہیں، و جناتن اور باغ ہیں انگوروں کے، اور زرعن کھیتیاں ہیں اور کھجوریں ہیں جو ایک تنے والی ہیں اور کئیوں کے 2 تنے ہیں۔ یسقا بماء واحد، غور نہیں کرتے ہو کہ ساری مٹی ایک ہی ہے اور پانی بھی ایک ہی ملتا ہے، لیکن چیزیں اور ذائقے اور ان میں مزے الگ الگ ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں، وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، ہم فضیلت دیتے ہیں بعض کو بعض پر، ایک کا ذائقہ اچھا، ایک کا کڑوا کسیلا، تو پانی تو ایک ہی ملا سب کو، مٹی بھی ایک ہی ہے، اور چیزیں مختلف اور مختلف مزے ذائقے، فی الاکل، کھانے میں ان کے ذائقے الگ الگ ہیں، فضیلت والے ہیں، بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والی قوم کے لیے۔ اگر تم تعجب کرو تو تعجب والی تو یہ بات ہے، یعنی اگر تمہیں یہ بات عجیب لگتی ہے نا کہ ہم مرنے کے بعد کیسے اٹھیں گے، تو یہ بات تعجب والی نہیں ہے، بلکہ تعجب والی تو یہ بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے تو ہم دوبارہ نئے کیسے پیدا ہوں گے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اپنے رب پر، یعنی یہی لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، اور یہی لوگ ہیں کہ ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے، اور وہ دوزخ والے یعنی آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ لوگ جلدی کرتے ہیں آپ سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برائی کی اچھائی سے پہلے، یعنی وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم دیکھیں محمد کی وجہ سے ہمیں کیا کیا برکتیں اور رحمتیں ملتی ہیں یا مل رہی ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ عذاب لے آؤ، عذاب لے آؤ، برائی کو مانگتے ہیں۔ اور تحقیق ان سے پہلے مثالیں گزر چکی ہیں کہ جنہوں نے نبیوں کو نہیں ماننا ان پہ عذاب آئے کہ نہیں آئے۔ بے شک تیرا رب بخشش والا ہے لوگوں پر ان کے ظلم کے باوجود، اور تیرا رب سخت سزا کرنے والا بھی ہے۔ اور کہتے ہیں کافر کیوں نہیں نشانی اترتی ان پر ان کے رب کی طرف سے؟ کہیے میں تو صرف منذر ہوں، یعنی ڈرانے والا، اور ہر قوم کو اللہ ایک ہدایت دینے والا ضرور دیتے ہیں تاکہ وہ یہ قوم یہ نہ کہے کہ ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں۔ اللہ جانتا ہے ہر اٹھانے والی کو، یعنی مونس مادہ نے کیا اٹھایا ہے، وما تغیظ الارحام، اور جو کچھ رحم کم کر دیتے ہیں، ہر مادہ، کتنی مادائیں ہیں دنیا کے اندر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہر مادہ کے حمل کو اللہ جانتا ہے، اور وہ اس میں سے کیا کمی ہوتی ہے، کیا زیادتی ہوتی ہے، وہ بھی وہ جانتا ہے، اللہ اکبر۔ اس کے علم کا آپ دیکھو اور تھوڑا سوچ کے کرو کہ کس قدر وسیع اور بڑا علم ہے اللہ کا۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، ہر شے اللہ کے ہاں ایک اندازے کے ساتھ ہے۔ عالم الغیب، غیبوں کو جاننے والا، حاضر کو جاننے والا، کبیر المتعال، بہت بڑا، نہایت بلند۔ برابر ہے تم میں سے وہ لوگ بھی جو من اسر القول، جو مطلب چھپا کر بات کریں یا جو اونچی آواز سے کرے، ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، اور وہ جو رات کو بالکل چھپا ہوا ہو اور وہ بھی جو دن کو ظاہر پھرنے والا ہو۔ یعنی اگر آپ چھپتے ہو تو اپنے حساب سے ہی چھپتے ہو، اللہ سے چھپ نہیں سکتے۔ ایسے کوئی بات اگر آپ اونچی کرو یا چھپا کے کرو، چھپی باتوں کو بھی وہ جانتا ہے۔ اور اب آپ دیکھیں اللہ کے علم کو، ہم سوچ سکتے ہیں ایسے کہ ہمارے ساتھ کوئی ایک بندہ بات کرے نا، ہم ایک وقت میں صرف ایک ہی سن سکتے ہیں، 2-3 بولنے لگ جائیں نا تو سمجھ نہیں آتی نا۔ پھر گفتگو کے آداب ہمیں یہ سکھائے جاتے ہیں یا ہم یہ سکھاتے ہیں کہ ایک وقت میں ایک بندہ بات کرے، پر اللہ اکبر، کتنی مخلوق ہے اللہ کی، اور ہر کوئی ہر وقت ہر بولی میں اسے پکار رہا ہے، اسے بلا رہا ہے، اور وہ سب کی برابر یکساں سنتا ہے۔ کوئی آہستہ سے کہے یا اونچی آواز سے کہے، کوئی چھپ جائے یا دن میں چلتا ہوا کہے، تو سب کی وہ سن رہا ہے۔ تو ایسے علم والے اللہ سے کیوں نہ مانگا جائے اور کیوں نہ اسے سنایا جائے جو سب کی بولیاں برابر سنتا ہے۔ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، اس کے لیے اس کے آگے اور اس کے پیچھے یکے بعد دیگرے آنے والے کئی پہرے دار ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ بے شک اللہ نہیں بدلتا جو کسی قوم میں ہے، یعنی جو جس حال میں ہے نا، آپ لوگوں کی حالت کبھی نہیں بدلے گی جب تک ہم خود نہ چاہیں کہ ہماری حالت بدلے، اور ہمارے آگے پیچھے ہر وقت حفاظت والے فرشتے ہیں۔ پتہ نہیں ایک ایک بندے کے ساتھ کتنے ہیں، 2 تو یہ لکھنے والے ہیں، پھر ایک ہر بندے کے ساتھ شیطان ہے جو اسے برائی پہ اکساتا ہے، اور ہر بندے کے ساتھ ایک نیک فرشتہ ہے جو اسے نیکی کا بتاتا ہے کہ نہیں، کہتے ہیں نا دل 2 ہیں،
کہ لگتا ہے یہ کام کروں، ایک کہتا ہے نہ کرو، ہیں تو یہ فرشتے ہیں ہمارے ساتھ اور نگرانی کرنے والے جو ہمیں موت سے پہلے مرنے نہیں دیتے۔ یعنی آپ دیکھیں کس قدر وسیع و عریض نظام ہے اور یہ اللہ چلا رہا ہے کہ ہم جب ایک جگہ پہ ہوں تو ہم اکیلے ہی نہیں ہوتے، ہمارے ساتھ ہمارے آگے پیچھے فرشتے بھی ہیں جو حفاظت کے لیے مقرر ہیں۔ پھر فرمایا جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے نا فلا مرد لہو، تو اس کی برائی کو، اس کے عذاب کو کوئی رد نہیں کر سکتا، اور اللہ کے علاوہ کوئی وال مددگار نہیں ہے۔ اللہ وہ ہے جو تمہیں یہ بجلی دکھاتا ہے جب چمکتی ہے، اس کو دیکھ کے لوگوں کو ڈر بھی لگتا ہے کہ کہیں ہمارے اوپر گری نہ پڑے، لیکن ساتھ میں طمع بھی ہوتا ہے نا، لالچ ہوتا ہے کہ یہ بجلی یہ بارش برسے گی تو لوگوں کو فائدہ ہوگا نا، خوشحالی ہوگی، پانی سے ہی ساری رونقیں ہیں زمین پہ۔ و طمع، انہیں خوشخبری بھی ہوتی ہے، طمع بھی ہوتا ہے۔ وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، وہ اللہ بھاری بھاری بادلوں کو چلاتا ہے کہ کیسے وہ بھاری بادل پانی کو اٹھا کے اڑ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یسبح الرعد بحمدہ، تسبیح بیان کرتا ہے رعد بھی اللہ کی حمد کے ساتھ، اور اس کے فرشتے بھی۔ یعنی یہ جو یہ رعد گرج کی جو آواز ہمیں آتی ہے اور ہم ڈرتے ہیں اور ہم اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں اور اپنے ایسے سینوں کو لپیٹتے مروڑتے ہیں اپنے آپ کو، تو یہ اللہ کی تسبیح کا انداز ہے ان کا، یعنی وہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ اور جب یہ بجلی چمکے نا اس طرح سے تو پھر کس کی تسبیح کرنی چاہیے؟ اللہ کی ہی۔ اور یہ آیت پڑھتے ہوئے کہ یسبح الرعد بحمدہ، رعد بھی اسی کی ہی تسبیح کرتا ہے۔ والملائکۃ من خیفتہ، اور فرشتے بھی اسی کی تسبیح پڑھتے رہتے ہیں اور اس سے ڈرتے بھی رہتے ہیں۔ ویرسل، اور وہ بھیجتا ہے صواعق، یہ کڑک جس پر چاہتا ہے۔ وہم یجادلون فی اللہ، لوگ اللہ کے بارے میں پھر بھی جھگڑتے ہیں، یعنی دن رات ہم اللہ کی یہ نشانیاں ہی ہیں نا، اللہ انہیں نشانیاں بتا رہا ہے، لوگ پھر اور کوئی اور نشانی چاہتے ہیں اور اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، حالانکہ اللہ سخت قوت والا ہے، اسی کو پکارنا حق پکارنا ہے، اور اس کے علاوہ جنہیں بھی آپ پکارتے ہو وہ غلط ہے۔ لوگوں، وہ لا یستجیبون لہم بشیء، وہ کسی چیز کا جواب نہیں دے سکتے۔ دوسروں کو پکارنے کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی پیاسا ہاتھ پھیلائے پانی کی طرف، کیا میرے منہ میں پہنچ اور میری پیاس بجھا۔ کبھی ایسے ہوا ہے کہ پانی خود چل کے کسی کے منہ میں چلا جائے؟ جیسے پانی نہیں نہ سنتا، ایسے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری دعا نہ سنتے ہیں اور نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ ہاں، جو تمہارے مقدر میں لکھا ہوتا ہے وہ مل جاتا ہے، اور لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں، مجھے یہاں سے ملا اور وہاں سے ملا۔ کافروں کی دعا، ان کا پکارنا فی ضلال، بیکار ہے، کسی کام کا نہیں۔ اللہ کو سجدہ کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے، خوشی سے بھی اور ناخوشی سے بھی، اور ان کے سائے بھی، صبح بھی اور شام۔ ہم دیکھتے نہیں کبھی سائے ادھر کو لیٹے ہوتے ہیں، کبھی ادھر کو لیٹے ہوتے ہیں، اور جو کافر لوگ ہیں ان کے بھی سائے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ ہم اپنی مرضی سے صرف عمل نہ کریں تو نہ کریں، ورنہ ہماری پوری باڈی اللہ کے کنٹرول میں ہے، یعنی یہ بھی اللہ کی فرما بردار ہے کہ ہم اپنی مرضی سے اپنی جسم میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے نا، جب جیسے وہ چاہتا ہے وہ ہمیں چلاتا ہے۔ کبھی ہم کچھ نہیں تھے تو اس نے ہمیں وجود بخشا، پھر دنیا میں لے کے آیا بچہ، پھر بچے سے بڑا، اور پھر مختلف حالتیں آتی ہیں انسان پہ۔ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی ان حالتوں میں پہنچ جاتا ہے جس کا اللہ انہیں حکم دیتا ہے۔ کوئی نہیں مرنا چاہتا، کوئی بوڑھا نہیں ہونا چاہتا، کوئی اپنے حسن کو گنوانا نہیں چاہتا، پر ہو جاتا ہے نا یہ سب۔ اور ہمارے سائے بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ قل اللہ قل من رب السماوات والارض، میرے نبی ان سے پوچھئے کون ہے آسمانوں زمینوں کو پالنے والا۔ قل اللہ، یہ کچھ کہیں نہ کہیں پر آپ کہو کہ اللہ۔ قل افاتخذتم من دونہ اولیاء، کہہ دیجئے کہ اللہ کے علاوہ تم دوسروں کو دوست بناتے ہو جو اپنے نفسوں کے فائدے اور نقصان کے بھی مالک نہیں ہیں، جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے کچھ کام آئیں گے، ان کے اپنے کئی کام کرنے والے پڑے ہیں۔ وہ اپنے، اگر کسی کے اختیار میں کچھ ہو نا تو سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو زیادہ فائدہ دے۔ ہر بندہ پہلے اپنے آپ کو کرتا ہے نا کہ میں اپنے لیے یہ بھی کر لوں وہ بھی کر لوں۔ تو فرمایا جنہیں وہ پکارتے ہیں یا جنہیں انہوں نے اللہ کے علاوہ دوست بنایا ہوا ہے، وہ نفع نقصان کی، اپنی ذات کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ کہہ دیجئے کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ یا
کیا اندھیرا اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ یا وہ جو کرتے ہیں اللہ کے لیے شریک، انہوں نے کچھ بنایا ہے؟ جیسے اللہ نے یہ بنایا، اللہ بتاتے ہیں نا میں نے زمین بنائی، آسمان بنایا، آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بنایا، دن رات بنائے، تو جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کے اللہ کا شریک بناتے ہو، پوجتے ہو، ان سے دعائیں مانگتے ہو، کیا انہوں نے بھی کچھ بنایا ہے کہ تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا، لو پتہ نہیں چل رہا کہ اب یہ اس نے بنایا ہے تو یہ اللہ نے بنایا ہے؟ اب اس میں نا جتنی دنیا کے بھی مشرک ہیں نا، وہ سب کہیں گے کہ سب بنانے والا اللہ ہے۔ اس میں لوگ جو جتنا بھی شرک کرے وہ سب یہی کہیں گے کہ بنانے میں اللہ ہی خالق ہے۔ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ، کیا لوگوں کے اوپر کوئی مخلوق مشابہ ہو گئی ہے کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ بھئی ہم کس کی پوجا کریں، یہ اس نے بنایا ہے، یہ اس نے بنایا ہے، یہ اس نے بنایا ہے، یعنی سب مانتے ہیں کہ سب اللہ نے بنایا ہے، تو پھر اللہ ہی حقدار ہے کہ اس کی پوجا کی کرو۔ کہہ دیجئے اللہ ہی خالق ہے ہر شے کا، اور وہ واحد اور زبردست ہے۔ اس نے اتارا آسمان سے پانی کہ فصالت اودیتن، جس سے وادیاں بہہ پڑتی ہیں، اور اودیتم بقدرہا، ہر وادی ہر نالا اتنا پانی لے کے بہتا ہے جتنا وہ اپنے اندر سما سکتا ہے۔ اور پھر اس ریلے نے ابھرا ہوا جھاگ اٹھایا، اس پانی کے اوپر گند کوڑا کرکٹ یا جو بھی ایک بیکار قسم کی چیزیں ہوتی ہیں وہ اوپر آ جاتی ہیں نا، اور جو جتنی کار آمد چیزیں ہوتی ہیں وہ پانی کے اندر ہوتی ہیں۔ فرمایا اور جن چیزوں کو کوئی زیور یا سامان بنانے کی غرض سے آگ پر تپاتے ہیں، ان سے بھی اسی طرح کا جھاگ ابھرتا ہے۔ جس طرح پانی کے اوپر ساری وہ گندی اور ایسی چیزیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، بے وقت اور ہلکی چیزیں وہ پانی کے اوپر آتی ہیں نا، ایسے ہی جب کوئی سونا یا تانبا یا اس طرح کی کوئی دھات پگھلائی جاتی ہے، اس کے اوپر بھی جو اصل چیز ہوتی ہے وہ نیچے ہی بیٹھی رہتی ہے، جو گند ہوتا ہے، میل کچیل جھاگ وغیرہ وہ ساری اوپر آ جاتی ہے۔ فرمایا اسی طرح اللہ حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے، پھر جو جھاگ ہے سو بیکار چلا جاتا ہے، اور رہی وہ چیز جو لوگوں کو نفع دیتی ہے وہ زمین پہ ہی رہ جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ مثال بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے، ایک مثال نہیں کئی مثالیں، کئی ہم سن چکے ہیں نا اور آگے بھی سنتے رہیں گے۔ ان لوگوں کے لیے جو قبول کرتے ہیں اپنے رب کی بات کو حسنا، ان کے لیے تو اچھائی ہے دنیا میں بھی، پیچھے حسنا جنت کو بھی کہا گیا ہے نا کہ ان کو حسنا ملے گی، جنت ملے گی۔ اور وہ لوگ جو اللہ کی بات کو نہیں مانتے، بے شک اگر ان کے لیے اتنا ہونا جتنا سارا زمین میں ہے اور اتنا ہی اور بھی ان کے پاس ہو، اور وہ جرمانہ دے کے کہیں کہ ہم عذاب سے چھوٹ جائیں، تو فرمایا نہیں، ان کا برا حساب ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور یہ بہت برا بچھونا ہے۔ پھر فرمایا پھر کیا وہ شخص جو جانتا ہے کہ جو کچھ تیرے رب کی جانب سے تیری طرف اتارا گیا ہے وہی حق ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہے؟ علم والا اور اندھا شخص برابر ہو سکتا ہے؟ نصیحت صرف عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں، عقل کے بغیر کچھ نہیں۔ اب عقل والوں کی اللہ تعریف کرتے ہیں کہ عقل سے ہی بندہ سمجھ سکتا ہے نا کہ کوئی بات کیسے صحیح ہو سکتی ہے۔ وہ لوگ جو پورا کرتے ہیں اللہ کے وعدوں کو اور عہدوں کو توڑتے نہیں ہیں، جو صلہ رحمی کرتے ہیں جس کے ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، جو اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں، وَيَخَافُونَ، اور وہ ڈرتے ہیں برے حساب سے۔ اب صلہ رحمی یہی ہے کہ رشتہ داروں سے جڑ کے رہا جائے، اچھا سلوک کیا جائے۔ مطلب ہمیں یہی ہوتا ہے انہوں نے یہ کیا وہ کیا، اب ہم نے ان سے نہیں بولنا، ہماری تو اب پکی بائیکاٹ، اب وہ نہ میرا منہ دیکھے نہ میں ان کا منہ دیکھوں۔ تو فرمایا کہ نہیں، اب دیکھیں یوسف نبی سے کتنا برا سلوک کیا ان کے بھائیوں نے، اس سے برا کوئی اور کر سکتا ہے؟ تو پھر بھی ان کا کیا رویہ تھا؟ اب وہ سارا کچھ کیوں اس طرح کر رہے تھے؟ جس بندے کے دل میں جتنا زیادہ آخرت کا پکا یقین ہوتا ہے نا، اس کا دل اتنا نرم ہوتا ہے۔ پھر اسے یہ ہوتا ہے کہ یہ ویر کیا پالنا ہے۔ ویر وہ پالتے ہیں جن کے دل میں زیادہ آخرت کا یقین نہیں ہوتا، انہیں دنیا کی زیادہ ان کے اندر محبت یا دنیا داری ہی ان کے اندر ہوتی ہے، اور دنیا کی ہی ترجیح ہوتی ہے، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ اب ہمیں موقع ملا ہے، ہم یہ بھی انتقام لیں، یہ بھی بدلہ لیں، وہ بھی بدلہ لیں۔ تو فرمایا اس میں نہیں ہے، بلکہ سل من قطع کا، جڑ جو تجھے توڑے، اور دے من حاروما کا، جو تجھے محروم کرے۔ ہم انہیں تو دیتے ہیں جو ہمیں دیں بدلے میں، لیکن انہیں نہیں دیتے جو نہ دیں۔ فرمایا انہیں بھی دو
کہ اللہ اسی میں ہی خوش ہے۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اب ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں، کھانے پینے سے کیوں بچتے ہیں؟ کہ اللہ خوش ہو جائے نا۔ تو اب یہ بھی اللہ کا ہی حکم ہے کہ رشتوں سے جوڑ کے رکھو۔ اب یہ بعض دفعہ انسان خود اچھا ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ والے اس کے ساتھ اچھا نہیں کرتے۔ اب ہر وقت بندہ ان کے ہی باتیں سناتا رہے، میں نے تو ایسا کیا، انہوں نے تو وہ کیا، انہوں نے تو یہ کیا، تو اس میں اپنا ٹائم نہ گواؤ، نہ ویسٹ کرو۔ زندگی تھوڑی سی ہے، مختصر سی ہے، تو فرمایا بس آپ جو کرو گے نا وہ جان رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ کس کے لیے جڑنا ہے؟ اللہ کے لیے جڑنا ہے نا۔ جب میں یہ بات پڑھتی ہوں نا، اللہ کہتا ہے کہ جڑ کے رہو، تو اس کی مثال یا یہ آپ سمجھو کہ ایک ماں جو ہوتی ہے نا، وہ نہیں چاہتی کہ میرے بچے آپس میں ٹوٹے۔ ایک بچے کی غلطی بھی ہوتی ہے نا، پھر بھی اسے جس بچے پہ امید ہوتی ہے نا کہ یہ مان لے گا، وہ غلطی والے کو نہیں اتنا کہتی، ماننے والے سے ہی کہتی ہے کہ نہیں کوئی نہیں، کچھ نہیں ہوتا، تیرا بڑا بھائی ہے، تیرا چھوٹا بھائی ہے نا، ہوتا ہے نا، ہم اس طرح کرتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ مان لے گا، اسے ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم کرو۔ ایک ماں نہیں چاہتی کہ میرے بچے کٹ کے رہیں، لیکن اور پھر ایسے ہی جو ایک ماں ہے 2 بیٹوں کی، وہ نہیں چاہتی کہ میرے بچے کٹیں، اور جو ان سے بڑی ان کی ماں ہے، دادی نہیں چاہتی کہ میرے بیٹے آپس میں کٹیں، لیکن ہر کوئی خود کٹ کے رہتا ہے اور اپنے بچوں کے لیے چاہتا ہے کہ وہ جڑ کے رہیں۔ ایسے ہی بڑا اللہ ہے، وہ نہیں چاہتا کہ لوگ آپس میں کٹ کے رہیں، اللہ چاہتا ہے کہ رشتے جڑے ہی رہیں، لوگ جڑ کے رہیں۔ اگر کوئی آپ کا برا ساتھی ہے یا ایسا ہے جو آپ کو مصیبت میں یا مشکل وقت دیتا ہے، اس کی باتوں پہ آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے، تو سمجھو یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہی ہے نا، کہ اللہ آپ کو اور مضبوط کرنا چاہتا ہے ایمان میں، اسلام میں۔ کوئی جتنا زیادہ صبر کرتا ہے، وہ سونے کی طرح نا، سونا جتنا زیادہ تپتا اتنا ہی زیادہ کندن بنتا ہے نا، اتنی اس میں نرماہٹ آتی ہے، اور بیچ میں سے جتنی غلاظتیں ہوتی ہیں، گندگی ہوتی ہے، وہ نکل جاتی ہے۔ اور اس طرح کے حالات پیدا کر کے بھی اللہ اپنے بندوں کا امتحان لیتے ہیں۔ صبر کا لفظ کہنا واقعی بہت آسان ہے، لیکن کرنا بہت مشکل ہے۔ ایسے کو جیسے فرمایا کہ تم میں سے 3 دن تک کوئی کسی سے ٹوٹ کے نہ رہے، قطع تعلق، ہم تو سالوں ہی نہیں کسی کو ملتے بلاتے، تو فرمایا کہ جو پہل کرے گا اس کے لیے اجر ہے۔ اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی سلام میں پہل کر رہا ہوتا ہے، اگلا اپنی اکڑ میں اس کا جواب ہی نہیں دیتا، تو فرمایا تم سلام میں پہل کرو، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ کہہ کے پھر واپس چلے جاؤ۔ اب آپ کو 3 دفعہ کہنے سے بظاہر پہلے میرا نفس بھی نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اسے سلام کروں، کیوں ہم اتنے گرے ہوئے ہیں، ہم اتنے ہی چھوٹے ہیں کہ انہیں پہلے بلائیں، لیکن جب آپ بلا لوگے نا اللہ کی بات مان کے، پھر کیا ہوگا، دل میں جو طمانینت، اطمینان اور سکون اترتا ہے نا، اور نیکی کر کے جو مزہ آتا ہے نا بندے کو، اس کا ایک الگ ہی مزہ ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں جس نے جواب نہیں دیا تمہارے 3 دفعہ کہنے کے باوجود بھی، تمہارے سارے گناہ اس پہ چلے گئے ہیں۔ یہ تھوڑا فائدہ ہے، بظاہر ہم نے سمجھا کہ ہم ذلیل ہو گئے کہ وہ تو اتنی اکڑ والا ہے، وہ تو مطلب سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتا، سلام کا جواب نہیں دیتا، تو میں کیوں اپنا آپ اس کے سامنے نیچا کروں۔ تو نبی پاک نے فرمایا، اور نبی سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے، جب وہ ایک گارنٹی دے رہے ہیں، جیسے فرمایا صدقہ کرو مال کم نہیں ہوگا، یہ نبی کے فرمان ہے۔ اور تو واقعی میں ان لوگوں نے جنہوں نے تجربہ کیا اور نبی کی بات مان کے صدقہ دیا، اللہ نے ان کے مال کو بڑھایا ہے، مال بڑھتا ہے۔ اور جو چاہتے ہیں کہ ہماری رزق روٹی زیادہ ہو، فرمایا رشتہ داریاں جوڑا کرو اور صدقہ کیا کرو۔ کسی کے غلطی معاف کر دینے سے یا اس کے آگے جھک جانے سے اللہ تمہیں ذلیل نہیں کرے گا بلکہ بلند کر دے گا۔ اللہ کی نظر میں کتنے بلند ہو جاؤ گے، اس ماں کو وہ بچہ کتنا اچھا لگتا ہے جو اس کی مان لے، غلط دوسرا ہے لیکن پھر بھی اس نے مان لیا ہے کہ نہیں چلو میری ماں کہہ رہی ہے تو کوئی بات نہیں، میرا بھائی ہے۔ ایک ماں نہیں چاہتی میرے بچے ٹوٹ کے رہیں، تو جو مائیں دنیا سے چلی جاتی ہیں وہ کیسے چاہتی ہوں گی کہ ہمارے بچے ہمارے پیچھے ٹوٹ کے رہیں۔ تو اسی لیے اللہ حکم دیتا ہے کہ تم لوگ جڑ کے رہو، اور وہ جو صبر کرتے ہیں اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں، یعنی ان کی ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، نمازیں قائم کرتے ہیں اور خرچ کرتے رہتے ہیں جو اللہ نے ان کو دیا ہے، چھپا کے بھی اور سامنے بھی، اور وہ نیکی کے ساتھ برائی کو دور کرتے رہتے ہیں۔ یعنی یہ بھی ایک طریقہ ہے نا نیکی کے ساتھ برائی کو دور کرنے کا، کہ کسی نے گالی دی ہے تو جواب میں اسے سمجھانا یا اسے پیار کرنا، بجائے اس کے کہ گالی کے جواب میں 2-4 گالیاں اور 3-4 تھپڑ ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ نیکی کرتے ہیں اور نیکی کرنے سے گناہ دور ہوتے ہیں، مٹتے ہیں۔ ایسے دیکھیں نا، جیسے ہم نے کوئی چیز جب ہم پکڑتے ہیں اور اب ہم دوسری چیز پکڑنا چاہ رہے ہیں
تو پہلی کو کیا کرنا پڑے گا؟ چھوڑنا پڑے گا نا۔ جب ہم نے کوئی گناہ کیا، کوئی برائی کی، تو اس کے بعد ہم جب نیکی کریں گے تو وہ برائی گناہ مٹ جائے گا یا ختم ہو جائے گا۔ فرمایا انہی لوگوں کے لیے جو یوں کرتے رہتے ہیں۔ گناہ ہر بندے سے ہو جاتا ہے، غلطی ہر بندے سے ہو جاتی ہے، لیکن پھر غلطی کر کے اس پہ اکڑنا یہ شیطانی صفت ہے، اور غلطی کر کے معافی مانگ لینا اور اس کے بعد نیکیاں کرنا شروع کر دینا یہ اچھے لوگوں کا کام ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان کے لیے آخرت کا اچھا انجام ہے، جنت ہمیشہ کی جس میں یہ داخل ہوں گے، اور وہ بھی جنہوں نے نیکی کی ان کے باپ دادوں میں سے اور ان کی بیویاں یا ان کے خامند۔ ازواج، زوج کا لفظ نا دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، بیوی کے لیے آئے تو مراد خامند، خامند کے لیے آئے تو مراد بیوی، اور ان کے بچے بھی، اور فرشتے ان کے پاس آئیں گے ہر دروازے سے اور انہیں سلام کہیں گے۔ کیا خوبصورت ماحول ہوگا، فرشتے بھی آ کے سلام کریں گے، بھئی سلام ہو آپ پر، تمہارے صبر کی وجہ سے یہ اچھا آخرت کا انجام اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ اور وہ جو اللہ کے وعدے کو توڑ دیتے ہیں، اس کے پکا کرنے کے بعد یا پختہ عہد کے بعد، اور رشتہ داریوں کو کاٹتے ہیں حالانکہ اللہ نے حکم دیا کہ انہیں ملایا جائے، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہ لوگ ہیں کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ پھر فرمایا اللہ کھلا رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے، یعنی تنگی آئے تو بھی اللہ کی فرما بردار بن کے رہیں کہ ہو سکتا ہے اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت اور مصلحت ہے، اور صابر بن کے اللہ کے فرما بردار حالات جس طرح کے بھی ہوں۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ دونوں حالتوں میں ہی ہر بندے کا امتحان ہو رہا ہے۔ دو ہی حالتیں ہر بندے کی، یا اسے مل رہا ہے یا نہیں مل رہا، یا وہ بیمار ہے یا تندرست ہے، یا وہ خوشحال ہے یا وہ بدحال ہے، یا اولاد ہے یا نہیں ہے، یا اولاد بڑی فرما بردار ہے یا نافرمان ہے۔ دونوں ہی حالتیں ہر بندے کی۔ تو دونوں حالتوں میں فرمایا کہ جس حالت میں بھی اللہ رکھے اس کا شکر گزار بن کے رہو، اگر ملی ہے نہیں ملی تو صبر کرنے والے اور اس کے فرما بردار بن کے رہو گے نا۔ اب یہ ساری باتوں کا تعلق دل سے ہے۔ حالات بظاہر جلدی سے نہیں بدل جاتے، لیکن دل کے بدلنے سے بہت کچھ بدل جاتا ہے۔ جب بندہ اللہ والا بن جاتا ہے نا، پھر حالات وہی ہوتے ہیں لیکن اس کے دل کو وہ سب برا نہیں لگتا، وہ اسی میں صابر اور قناعت کرنے والا بن جاتا ہے۔ فرمایا یہ رزق کی جو تقسیم ہے نا، یہ اللہ نے اپنی مرضی سے کی ہے، اور اس میں اس کی حکمتیں ہیں۔ نہ تو کسی کو اس لیے زیادہ دیتا ہے کہ وہ اس سے خوش ہے، اور نہ وہ کسی کو اس لیے کم دیتا ہے کہ اس سے بڑا خوش ہے یا اس سے ناراض ہے۔ یہ اس کی خوشی یا ناراضگی کی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی آزمائش ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے کھلا دے دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ وفارح بالحیات الدنیا، لیکن لوگ دنیا کی زندگی میں ہی خوش رہتے ہیں اور اسی پہ اتراتے ہیں۔ جب تنگی کے بعد اچھے دن آتے ہیں وہ بھول ہی جاتے ہیں اور آگے اکڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور سمجھتے ہیں ہم نے اپنے علم سے کمایا، اپنی محنت سے کمایا، اپنے عقل سے کمایا، اپنی دنائی سے کمایا۔ لوگوں دنیا کی زندگی تھوڑی سی ہے، یہ آخرت کے مقابلے میں تو متاع تھوڑا سا سامان ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا کہ ان پر کوئی نشانی کیوں نہیں اتارتا ان کے رب کی طرف سے۔ اب ان کو پتہ نہیں کون سی اور نشانی چاہیے۔ کہہ دیجئے بے شک اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے اپنی طرف جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جو چاہتا ہے نا مجھے ہدایت ملے، وہ غیر مسلموں کے گھر پیدا ہو کے بھی اس کو قرآن مل جاتا ہے، اور جو نہیں چاہتے وہ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے سننے والوں کے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں، ان کے کانوں میں اذان کہی جاتی ہے، لیکن پھر بھی دین سے دور، اسلام سے دور، علم سے دور۔ اتنا قیمتی سامان، اتنا قیمتی یہ تحفہ، یہ چٹھی، یہ خط، یہ پیغام گھروں میں موجود ہے اور ہم پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں نہ پڑھنے کی وجہ سے نا۔ وہ اس کسے ہدایت دیتا ہے؟ جو چاہتا ہے کہ مجھے ہدایت ملے، پتہ تو چلے کہ صحیح راہ کیا ہے، کس طرح سے صحیح زندگی گزارنی ہے۔ جب لوگ جستجو کرتے ہیں تو اللہ انہیں ہدایت دے دیتا ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں نا، اس سے ان کے دلوں میں اطمینان آ جاتا ہے۔ نیکی کرنے سے دل میں اطمینان آتا ہے نا، سکون آتا ہے، بندے کو اچھا فیل ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے لوگوں کے دلوں کو اللہ کی یاد سے، ذکر سے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے، اللہ کو یاد کرنے سے۔ اگر دولت حاصل کر کے بندے کو اطمینان ملتا نا تو پھر دولتوں والے بڑے مطمئن ہوتے، پر ان کے منہ سے ہی سنو کہ وہ شکوے کرتے ہیں کہ پوری نہیں پڑھ رہی۔ کسی چیز میں اطمینان نہیں ہے، اور کیسے ہو سکتا ہے
کہ اطمینان تو اللہ نے اپنی یاد میں رکھ دیا ہے۔ الا بذکراللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان آ سکتا ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور اچھے عمل کرتے ہیں، طوبیٰ لہم، ان کے لیے تو طوبیٰ ہے۔ طوبیٰ جنت کا نام ہے، یہ جنت میں ایک درخت ہے جس کا بڑا لمبا سایہ ہے۔ وہ حسن مآب، بڑی اچھی جگہ ہے۔ جسے اللہ اچھا کہے وہ کتنا اچھا ہوگا۔ اللہ ہمارے نصیب میں فرمانا، ہمارے عمل اتنے اچھے نہیں ہیں پر اپنی رحمت سے ہمارے نصیب میں فرمانا۔ اسی طرح ہم نے بھیجا آپ سے پہلے بھی امتوں میں جو گزر چکی ہیں، لتتلو علیہم الذی اوحینا، کئی امتیں آپ سے پہلے گزر چکی ہیں تاکہ تو انہیں وہ وحی پڑھ کر سنائے جو ہم نے تیری طرف بھیجی ہے، اس حال میں کہ وہ اس بے حد مہربان سے کفر کر رہے ہیں۔ کہہ دے وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پہ میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ فرمایا اگر کوئی ایسا کلام ہوتا نا جس کے ذریعے پہاڑ چلنا شروع کر دیں، یا جس سے زمین کٹ جائے، یا اس کے ساتھ مردے کلام کرنے لگے، فرمایا بلکہ کام سارے کا سارا اللہ کے اختیار میں ہے۔ اگر کوئی ایسا ہوتا کلام تو یہ وہی کلام ہے، لیکن کیوں ایسا نہیں ہو رہا کہ اللہ کے اختیار میں ہے سب، جو چاہے اللہ کرتا ہے۔ تو کیا جو لوگ ایمان لائے ہیں مایوس نہیں ہو گئے کہ اگر اللہ چاہے تو یقیناً سب کے سب لوگ سب لوگوں کو اللہ ہدایت دے دے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہمیشہ اسی حال میں رہیں گے کہ انہیں اس کی وجہ سے جو انہوں نے کیا کوئی نہ کوئی سخت مصیبت پہنچتی رہے گی، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت تو پھر آخرت کا عذاب تو ہے ہی، یا ان کے گھر کے قریب اترتی رہے گی۔ گھر کے قریب ساتھ والوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، مصیبت آ رہی ہے، وہ کسی صورت میں ہو سکتی ہے، نافرمان اولاد کی صورت میں، گھر کے جھگڑوں کی صورت میں، کسی بھی صورت میں۔ تو فرمایا اللہ اپنے وعدے کو خلاف نہیں کرتا، یعنی دنیا میں بھی اللہ جھنجھوڑتا ہے تنگیوں کے ساتھ، تکلیفوں کے ساتھ، مصیبتوں کے ساتھ، اور آخرت کا عذاب تو پھر اس کا ہے ہی۔ اللہ کیوں چھوٹی چھوٹی یہ تکلیفیں ہمیں دنیا میں آتی ہیں، اس کی مثال ہم ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں جیسے ہم اپنے بچوں کو اٹھاتے ہیں نا، پہلے دور آوازوں سے اٹھاتے رہتے ہیں، پھر جب پتہ چلتا ہے نا کہ اب ٹائم پورا ہو گیا تو اب بھی نہ اٹھا تو پھر لیٹ ہو جائے گا، تو پھر ایسے جھنجھوڑ کے اٹھاتے ہیں نا۔ ایسے چھوٹی چھوٹی تکلیفوں کے ساتھ اللہ بندے کو کہتا ہے، ہمیں پہلے جب آوازیں پہنچتی رہتی ہیں ہم کہتے ہیں اچھا اٹھ جائیں گے، لیکن جب کوئی جھنجھوڑ کے اٹھائے تو پھر اٹھتے ہیں نا۔ تو ایسے ہی پہلے اللہ تھوڑی چھوٹی چھوٹی تکلیفوں سے بندے کو ہلانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ سنبھل جائیں، سدھر جائیں۔ تو جب نہیں سدھرتا تو پھر کچھ بڑی مصیبت بھی آ جاتی ہے، جب بڑی مصیبت بھی اثر نہ کرے، کئی سنبھل بھی جاتے ہیں، جیسے ہم پہ جب کوئی پریشانی بڑی آتی ہے تو ہم فوراً جھکتے ہیں، روتے بھی ہیں، گڑ گڑاتے بھی ہیں، معافیاں بھی مانگتے ہیں، اور اللہ اپنی رحمت سے وہ مصیبت ٹال بھی دیتا ہے۔ اور اگر دنیا میں نہ کوئی سمجھے تو پھر آخرت کا عذاب تو اس کے لیے تیار ہے۔ مذاق کیے گئے رسول آپ سے پہلے بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ڈھیل دی ان کو جنہوں نے کفر کیا، میں نے انہیں پکڑ لیا، دیکھو میرا عذاب یا میری سزا کیسے تھی۔ کیا وہ ذات جو ہر جان پر اس کی نگران ہے، جو اس نے کمایا پوری نگرانی کر رہا ہے، کوئی دوسرا اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ اور انہوں نے اللہ کے کچھ شریک بنا لیے ہیں، کہہ دے ان کے نام لو جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو، کیا تم اسے اس چیز کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہیں جانتا زمین میں؟ یعنی اللہ کو تو نہیں پتا کہ میرا کوئی شریک ہے، تو تم اس کے شریک بنا کے سمجھو اللہ کو بتا رہے ہو کہ تیرا یہ بھی شریک ہے، یہ بھی شریک ہے، یا ظاہری بات سے کہہ رہے ہو؟ بلکہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ان کا مکر خوشنما بنا دیا گیا۔ ہر برائی کرنے والے کو اس کی برائی اچھی لگتی ہے نا، اس کی برائی پہ قائم رہنے کے لیے اس کے پاس دلائل ہوتے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی دلیل گاڑی لیتا ہے اپنے برے عمل پر قائم رہنے کے لیے۔ جسے اللہ گمراہ کر دے، فرمایا اس کے لیے کوئی حادی نہیں ہے، ان کے لیے دنیا کی زندگی کا عذاب ہے، آخرت کا عذاب تو لوگوں اشق بڑا سخت ہے۔ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ وَاقٍ، کوئی ان کو اللہ سے نہیں بچا سکے گا۔ جنت کی مثال جس کا اللہ نے پرہیزگاروں سے وعدہ کیا ہے، جس کے نیچے نہریں چلتی ہیں، اس کے سائے بھی ہمیشگی کے ہیں اور اس کے کھانے بھی ہمیشگی کے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تِلْکَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا، یہ آخرت ہے ان کے لیے جو پرہیزگاری کرتے ہیں، اور کافروں کے لیے تو آگ ہے عاقبت، آخری انجام ان کا آگ کی صورت میں ہوگا۔ وہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ خوش ہوتے ہیں
इसे लेकर जो तेरी तरफ नाज़िल की गई है, और कुछ ऐसे ग्रुप या जमातें भी हैं जो इसके बाद हिस्से का इनकार करती हैं। कहिए मुझे तो हुक्म दिया गया है कि मैं एक अल्लाह की पूजा करूं और मैं उसके साथ किसी को शरीक ना करूं, उसी की तरफ मैं तुम्हें भी दावत देता हूं और उसी की तरफ हमारा लौटना है। इसी तरह हमने इस कुरान को हुक्मन अरबिया नाजिल किया है, यानी अरबी फरमान बनाकर अरबी में नाजिल किया है। और वाला इन तबाता, अगर आप पैरवी करो इनकी ख्वाहिशात की, हालांकि आपके पास इल्म आ चुका है, तो फिर आपका अल्लाह के मुकाबले में कोई दोस्त और कोई बचाने वाला नहीं होगा। हमने रसूल आपसे पहले भी भेजे और हमने उनकी बीवियां और बच्चे भी बनाए। ये यानी सारे रसूल बीवियों वाले थे, बच्चों वाले थे, घर बार वाले थे। वो दुनिया में भी थे, यानी सारे काम दुनिया के भी करते थे और आखिरत की तैयारी के लिए भी हर वक्त तैयार रहते थे और लोगों को भी दावत देते रहे हैं। यानी रसूल का बीवी बच्चों के साथ होना कोई उसकी रसालत के मुनाफी नहीं है। हालांकि लोगों को ये अच्छा नहीं लगता, लोगों को बुरा लगता है ना कि हमारी तरह ही इसके बीवी बच्चे, हमारी तरह ये बाज़ारों में आता जाता है, फिर हम इसे कैसे मान लें कि ये अल्लाह का रसूल है। फरमाया किसी रसूल के लिए नहीं है कि उसके पास कोई निशानी आए मगर अल्लाह की इज़्ज़त से, यानी रसूल अपनी मर्ज़ी से कोई निशानी नहीं दिखा सकता, वो वही दिखाएगा जो अल्लाह उसे देगा। हर काम का एक वक़्त है जो लिखा हुआ है अल्लाह के यहाँ। अल्लाह मिटा देता है जो चाहता है और वो साबित रखता है जो चाहता है, यानी तकदीर उसके पास लिखी हुई है और उसी के मुताबिक हो रहा है जो भी हो रहा है। उसके पास उम्मुल किताब यानी लोहे महफूज है। और अगर हम आपको दिखा दें बाज़ वो चीज़ें जिसका हम आपसे वादा करते हैं ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी फ़तह या सारे लोगों का मुसलमान होना, या हम आपको फौत भी कर लें तो आपका काम सिर्फ पहुँचाना ही है। यानी अगर हम चाहें तो ये चीज़ें हम आपकी ज़िंदगी में भी दिखाएंगे कुछ आपको, लेकिन अगर आप फौत भी हो जाए तो जो मेरे वादे हैं वो पूरे हो के रहेंगे कि इस्लाम पूरी दुनिया पे फैलेगा तो फैलेगा ही। आपका काम सिर्फ पहुंचाना है, इनका हिसाब लेना हमारी ज़िम्मेदारी है। क्या ये लोग नहीं देखते, यानी मक्का के काफर, इन्हें समझ नहीं आ रही कि ज़मीन तंग होती जा रही है इनके लिए और मुसलमान फैलते जा रहे हैं, मुसलमान इलाके फ़तह करते जा रहे हैं। अल्लाह फ़ैसला करता है और ला मुअक्किब वाले हुक्म ही, उसके फ़ैसले पे कोई नज़रसानी करने वाला नहीं है और वो जल्द हिसाब लेने वाला है। मकर किया उन लोगों ने जो इनसे पहले थे और अल्लाह के लिए है मकरु जमिया, सारी चाल तो अल्लाह ने ही चलनी है। यअलमु मा तक्सिबु कुल्लु नफ्सिन, जान लेगी हर जान जो उसने कमाया, और काफिर भी जान लेंगे कि किसके लिए है आखिरत का अच्छा घर। और कहते हैं वो लोग जिन्होंने कुफर किया कि तू रसूल नहीं हो सकता, कह दीजिए अल्लाह काफ़ी है गवाह मेरे और तुम्हारे दरमियान, और वो लोग भी गवाही देने के लिए काफ़ी हैं जिनके पास किताब है, यानी अहले किताब ईसाई यहूदी जिनके पास इल्म है किताब का, और जो उनमें से अच्छे सच्चे लोग हैं वो गवाही देने के लिए काफ़ी हैं कि मैं वाकया ही अल्लाह का रसूल हूँ। तुम नहीं भी मानोगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत इब्राहीम अलिफ लाम रा, ये हरूफ मुक़त्तात हैं। इससे अल्लाह की क्या मुराद है अल्लाह ही जानते हैं। किताबुन अंज़लनाहु, ये किताब हमने इसको आपकी तरफ नाज़िल किया है ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताकि आप लोगों को अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाएं, कुफर से निकाल कर तौहीद की तरफ ले आएँ, उसके इनके रब की इजाज़त से हुक्म से गालिब तारीफ़ किए गए रब के रास्ते की तरफ। वो अल्लाह वो जिसके कब्ज़ा कुदरत में है, कंट्रोल में है सब कुछ जो आसमानों में है और जो ज़मीनों में है। काफिरों के लिए हलाकत है बड़े सख्त अजाब से, और वो जो पसंद करते हैं दुनिया की ज़िंदगी को आखिरत के बदले में और लोगों को अल्लाह की राह से रोकते हैं, और वो कोशिश करते हैं कि इन सीधी बातों को ऐसे कोई उल्टा करके दिखाया जाए कि लोग इनकी तरफ आए ही ना, इसमें टेढ़ तलाश करने की कोशिश करते हैं और इसमें ऐब निकालने की कोशिश करते हैं। फरमाया यही ज़लालिम बईद, दूर की गुमराही में गए हैं, और हमने कोई भी रसूल नहीं भेजा किसी भी कौम की तरफ मगर उस कौम की ज़ुबान में ही भेजा है, क्योंकि ज़ुबान वालों को उनकी ज़ुबान का ही बंदा सही बात समझा सकता है ना, ताकि वो उनके सामने बात को अच्छे से बयान करे। अल्लाह गुमराह करता है जिसे चाहता है, वो हिदायत दे देता है जिसे चाहता है, वो गालिब हिकमत वाला है।
فرمایا ہم نے موسیٰ نبی کو اپنی آیتیں دے کے بھیجا یہ کہ تو اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے جا۔ اب آپ دیکھیں وہاں بھی ظلمات جمع آیا، ظلم ایک اندھیرا، ظلمات کئی اندھیرے، نور واحد آیا ہے، یعنی اللہ ایک ہے، سچا راستہ ایک ہے، اور اندھیرے کی طرف لے جانے والے راستے، غلط راستے کئی ہیں۔ فرمایا موسیٰ نبی کو بھی اسی لیے آیتیں دے کے بھیجا گیا تھا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال لو اور روشنی میں لے کے آؤ، اور انہیں یاد کرواؤ اللہ کے دن جو گزر چکے ہیں، مطلب جو ان پہ پہلے بری حالتیں تھیں، یعنی انسان کو اپنے برے دن بھولنے نہیں چاہیے، بلکہ اچھے دن آئے ہیں نا تو شکر کرتے رہنا چاہیے کہ میری پہلے بری حالت تھی، اب اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہم پہ احسان کیا، اللہ نے ہم پہ کرم کیا۔ جب اچھا ملے تو اللہ کی تعریف کرنی چاہیے، ہمیں جب برا ہوتا ہے تب وہاں ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کی مرضی، اللہ نے ایسے کر دیا، اور جب کوئی اچھائی ہمیں پہنچتی ہے تو ہم اچھائی میں اپنی تعریف کرتے ہیں، میں نے ایسے کیا، ہم نے ایسے سوچا، میں نے یہ مشورہ دیا۔ اور فرمایا ہمیں یہ ادب ہے، سکھایا جا رہا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، کہ اللہ کے دنوں کو، اللہ کی اچھی نعمتوں کو بندے کو یاد کرنا چاہیے کہ کبھی ایسے میرے پہ حالات تھے لیکن اللہ نے کرم کیا، اللہ نے رحمت کی۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، پھر وہی صبر اور شکر کی بات ہو رہی ہے کہ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے۔ دو ہی حالتیں ہیں، یا مل رہا ہے یا نہیں مل رہا، یا صبر کرنا ہے یا شکر کرنا ہے۔ جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو اس نے تم پر کی، جب اس نے تمہیں فرعون کی آل سے نجات دی، وہ تمہیں برا عذاب پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، تمہاری عورتوں کو زندہ کرتے تھے، اس میں تمہارے لیے بہت بڑا امتحان تھا۔ یعنی جب بندہ آسانی میں برے دن یاد کرے تو پھر وہ اور شکر گزار کرنے والا بن جاتا ہے نا، اور یہی مطلوب ہے کہ ہم شکر کریں، کیونکہ جو جتنا زیادہ شکر کرے گا اللہ اس کو اتنا زیادہ دیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ سے زیادہ سچا وعدہ کس کا ہو سکتا ہے۔ اور تیرے رب نے اعلان کر دیا ہے صاف، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، لوگوں اگر شکر کرو گے تو زیادہ ملے گا۔ بس اب یہ بات ہمیں پلے باندھ لینی چاہیے کہ اگر کچھ زیادہ لینا ہے نا تو پھر شکر کرتے رہیں، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ الحمدللہ، جو اچھا ملا ہے نا اسے یاد کیا کریں، اور اس پہ اللہ کی تعریف کیا کریں کہ اللہ نے مجھے یہ بھی دیا، میں اس قابل کہاں تھی، اللہ نے مجھے یہ دیا، اللہ نے مجھے وہ دیا، الحمدللہ الحمدللہ۔ اپنی ڈینگیں مارنے کے لیے نہیں، اپنی وڈیائی یا اپنی بڑائی دوسروں میں بیان کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے دل میں یاد کرے اور اللہ کو یاد کرے کہ اللہ نے مجھے یہ دیا، الحمدللہ، ورنہ میں اس لائق کہاں، اللہ نے اپنی رحمت سے دیا، اللہ نے اپنے کرم سے دیا، اپنے فضل سے دیا۔ اللہ کہتے ہیں اگر میں اعلان کر رہا ہوں، تمہارا رب یہ صاف اعلان کر دیا اس نے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں زیادہ دوں گا، لیکن لوگوں اگر کفر کرو گے سانوں کی ملے ہے، اسی رہ گئے کہ سانوں یہ تکلیف پہنچے ہیں۔ یعنی ہم اس طرح سے ہر وقت اللہ سے جیسے ناراض ہوں اور ناراضگی والی باتیں کرتے ہیں، دکھ یاد کرتے رہتے ہیں، تو فرمایا اگر کفر کرو گے نا تو میرا عذاب بڑا سخت ہے، میرا تم بگاڑ کچھ نہیں سکتے۔ موسیٰ نے کہا اے لوگو اگر تم کفر کرو گے، تم اور جتنے سارے زمین میں ہیں، تو اللہ کو کوئی بھی پرواہ نہیں، کیونکہ اللہ غنی ہے اور تعریف کیا ہوا ہے، یعنی تمہارے کفر سے اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا۔ کیا تمہارے پاس خبر نہیں آئی ان کی جو تم سے پہلے گزر چکے تھے، نوح کی قوم، عاد کی قوم اور سمود کی، اور جو ان کے بعد تھے، اور وہ کتنے اور بھی جو آئے جنہیں یہ لوگ نہیں جانتے مگر صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ ان کے پاس جب بھی رسول روشن نشانیاں لے کے آئے، انہوں نے اپنے ہاتھ منہوں پہ رکھ لے، لو یہ کیا بات کر رہے ہیں۔ فرمایا انہوں نے کہا کہ ہم نے کفر کیا، اے رسولو جو تم لے کے آئے ہو، ہمیں تو بڑا شک ہے کہ تم پتہ نہیں کیا باتیں کرتے ہو، ہمیں تمہاری باتوں کی سمجھ نہیں آتی، ہم تمہاری باتوں کی وجہ سے سخت بے چینی میں مبتلا ہیں۔ ان کے رسولوں نے کہا کیا اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو؟ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، وہ تمہیں بخشش کی طرف بلاتا ہے کہ وہ تمہارے گناہ معاف کر دے اور وہ تمہیں ایک وقت تک ڈھیل دے۔ وہ کہتے ہیں تم اب سارے لوگوں نے کیوں نبیوں کو نہیں مانا؟ نہ ماننے میں پہلا اعتراض سب کا ایک جیسا تھا، ایسے جیسے سب نے ایک دوسرے سے پڑھا ہو، حالانکہ پڑھا نہیں تھا۔ شیطان نے سب کے دل ایک جیسے کر دیے کہ سارے لوگ ایک ہی اعتراض کر رہے ہیں، تم تو ہمارے جیسے انسان ہو۔ ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکہ کے کافر ایسے ہی کہہ رہے تھے، تم تو ہمارے جیسے ہو، مطلب انسان کو نبی نہیں ہونا چاہیے ان کے خیال کے مطابق۔ تریدونا، تمہارا ارادہ یہ ہے کہ ہم وہ چھوڑ دیں جو طریقہ ہمارے باپ دادا کا تھا۔ حالانکہ دنیا کے معاملے میں لوگ باپ دادا کے طریقے پہ نہیں چلتے،
कहते हैं दुनिया एडवांस हो गई है, अब नए नए तरीके आ गए हैं, मतलब हम उन पे चलेंगे तो तरक्की पाएंगे ना। तो दीन के मामले में कहते हैं बाप दादा का तरीका इख्तियार करना है। फरमाया और वो कहते हैं फ़ातूना बिसुल्तान मुबीन, हमारे पास कोई दलील लेके आओ। यानी नबी जितनी भी दलीलें लेके आए उन्हें वो कम ही लगती हैं। रसूलों ने उनसे कहा हम बेशक तुम्हारे जैसे इंसान ही हैं, यानी हमारे भी जिस्म ऐसे ही हैं जैसे तुम्हारे हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं, सारी ज़रूरतें जो तुम्हें हैं वो हमें भी हैं, लेकिन हमारे ऊपर अल्लाह ने एहसान किया। लेकिन अल्लाह ने एहसान किया जिस पर चाहा अपने बंदों में से। एहसान ये किया कि हमें उसने तुम्हारी दावत के लिए पसंद कर लिया, यानी वो हम पे अपना पैगाम उतारता है कि हम आपको सुनाएं। और हमारे पास इतना नहीं है कि हम कोई भी मौजज़ा अपनी मर्ज़ी से तुम्हें ला के दिखाएँ। हाँ, हम सिर्फ वही दिखा सकते हैं जिसकी इजाज़त अल्लाह हमें दे, और अल्लाह पे ही मोमिनों को भरोसा करना चाहिए। हम अल्लाह पे भरोसा क्यों ना करें? अल्लाह ने हमें सीधी राहों पे चला दिया है। हम ज़रूर सब्र करेंगे, तुम जो भी हमें तकलीफ़ें पहुंचाओ, और अल्लाह पे ही भरोसा करना चाहिए भरोसा करने वालों को। और कहा काफरों ने अपने रसूलों से एक एतराज़ और दूसरा फिर साथ धमकियां भी कि हम तुम्हें अपने वतन से निकाल देंगे अगर तुम पहले दीन पे वापस ना आए। तो वही कि उन नबियों इलैहिम रब्बुहुम, उनकी तरफ उनके रब ने कि हम जालिमों को हिलाक कर देंगे। ए नबियों, इनकी बातों से परेशान नहीं होना। और इसमें भी तसल्ली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी है, और काफरों को समझो इसमें डर सुनाया जा रहा है कि इस तरह की सज़ा तुम्हें भी मिलेगी अगर मेरे नबी मोहम्मद का साथ ना अपनाया तो। हम ज़रूर जगह देंगे तुम्हें ज़मीन में इनके बाद। ये उसके लिए है जो डरता है मेरे सामने खड़े होने से और मेरी वईद, मेरे डरावे से। वस्तफ्तहू व खाबा कुल्लु जब्बारिन अनीद, उन्होंने फ़ैसला मांगा, हर सरकश सख्त इनाद रखने वाला नामुराद हुआ। लोग फतह मांगते हैं ना, लेकिन जब बुराई पे रह के चाहोगे कि हमें फ़तह मिले तो नहीं, कभी भी नहीं मिलेगी। और मोहम्मद के साथ चलोगे तो फ़तह उन्हें मिलेगी। फरमाया उनके लिए तो जहन्नुम है और उन्हें माइन सदीद, पीप, सदीद पीप को कहते हैं जो ज़ख्मों से निकले, जलने की वजह से ना जहन्नमियों के जिस्म से जो खून, पीप, गंदा पानी रिसेगा ना, वो उन्हें पीने को मिलेगा। अल्लाह मेरी तौबा अस्तगफिरुल्लाह। या तजर्रउहु, वो उसे घूंट घूंट करके पिएंगे। मज़ेदार शय हो तो बंदा फटाफट पी लेता है ना, दिल करता है एक ही दम में सारी मुंह में उंडेल लूँ। लेकिन जो ऐसा मशरूब पीने को दिल ना करे, नाक के पास आते ही बदबू आए, और इतना गर्म कि वो जाते ही अंदर अंतड़ियाँ काट के रख दे, वो उसे पीना नहीं चाहेंगे, लेकिन उन्हें मजबूरन पिलाया जाएगा तो वो उसे एक एक घूंट करके पिएंगे। उन्हें हर तरफ से मौत नज़र आएगी पर मर नहीं सकेंगे। और इसके अलावा भी बहुत सख्त अजाब होंगे इनके लिए। मिसाल उनकी जिन्होंने कुफर किया, उनके अमाल तो ऐसे हैं जैसे राख, जली हुई राख, कि उस पर सख्त हवा आए ना तो कुछ भी नहीं बचता, सब उड़ जाता है, ख़त्म, सब कुछ तबाह हो गया। ऐसे इन्होंने जो भी दुनिया में अमल किए होंगे कि वो हमारे किसी काम आए, वो सब बेकार हो जाएंगे और कोई काम इनके काम नहीं आने वाला। ये बड़े दूर की गुमराही है। आपने नहीं देखा कि अल्लाह ने आसमानों और ज़मीनों को हक़ के साथ पैदा किया है। अगर वो चाहे तो तुम्हें मिटा के तुम्हारी जगह नए लोग ले आए, और ये करना अल्लाह के लिए मुश्किल नहीं है। लोग सारे अल्लाह के सामने इकट्ठे होंगे और कमज़ोर मुतकब्बरों से कहेंगे। अमूमन ऐसा होता है ना कि बड़े जो होते हैं या अमीर तबके के लोग, या जब ऊपर वाले बड़े गुनाह करते हैं तो फिर उनको देखा देखी छोटों ने तो फिर उनकी नकल ही करनी होती है ना, तो वो भी उनके पीछे चल पड़ते हैं। फिर जब क़यामत के दिन सारे जमा होंगे, फिर कमज़ोर तबके के लोग उनको कहेंगे, मुतकब्बिरीन को, कि हम तुम्हारी दुनिया में पैरवी करते थे, अब हमें कुछ बचाओ ना अल्लाह के अजाब से। वो कहते हैं अगर हमें हिदायत मिलती तो तुम्हें भी देते, जब हम खुद ही बेहिदायते थे तुम्हें क्या देनी थी। बराबर है हम पर, हम यहाँ पे रोएं व वेला करें, अजाज़े नाम सबरना, हम यहाँ पे गिड़गिड़ाएं या सब्र करें, अब हमें यहाँ से भागने की कोई जगह नहीं मिलेगी। शैतान कहेगा, जब सारे लोग जहन्नुम में चले जाएंगे ना तो फैसला हो जाएगा काम का। फिर शैतान कहेगा अल्लाह ने जो तुमसे वादा किया था वो सच्चा वादा किया था, और मैंने जो तुमसे वादा किया था मैंने झूठा वादा किया था। शैतान दिल में यही उम्मीद डालता है ना, कोई नहीं, अल्लाह गफूर रहीम है, बड़ी ज़िंदगी पड़ी है, कर लेंगे गुनाह,
कोई नहीं, अभी क्या दाढ़ी रखनी, अभी क्या नमाज़ें पढ़नी, जब बूढ़े होंगे मतलब जब किसी काम के नहीं रह जाएंगे फिर बैठ के तस्बीह करनी और क्या करना है, फिर नेकियां करेंगे, फिर अच्छाई करेंगे। ये शैतान इस तरह की उम्मीदें दिलाता है ना बंदे। अल्लाह कोई नहीं, गफूर रहीम कर लो, कोई नहीं, अल्लाह माफ़ कर देगा। और जब बंदा एक गुनाह करता है ना ये सोच के, तो फिर गुनाहों के दरवाजे उसके लिए खुलते जाते हैं, बुराई करनी उसके लिए आसान होती जाती है, बुराई करनी उसे अच्छी लगती है, वो उसी तरफ ही चलता जाता है। लेकिन जब बंदा अपने आप को कंट्रोल करता है, रोकता है, अच्छाई की कोशिश करता है, अल्लाह भी उसे फिर हिदायत दे देते हैं, जो कोशिश करे तो फिर उसे उसके लिए नेकी का काम करना, नेक राहों पे चलना आसान होता जाता है। वमा काना लिया अलैकुम मिन सुल्तानिन, कहने लगा शैतान मेरा कोई तुम पर गलबा नहीं था, यानी मैं कोई तुम्हारे सामने तो नहीं आता था ना कोई डंडा वगैरह पकड़ के कि मेरी मानो, मैं तो सिर्फ एक दिल में बात डालता था, तुम खुद ही मेरे पीछे चल पड़ते थे। अब मुझे मलामत ना करो, अपने आप को मलामत करो। लोग सरदारों को भी कहेंगे कि तुम्हारी वजह से हम आए, ऐसे हर कोई बड़े तबके से कहेगा कि तेरी वजह से हम यहाँ आए। लोग ऐसे शैतान को भी मलामत करेंगे तो शैतान कहेगा नहीं देखो अल्लाह का वादा सच्चा है, मेरा वादा झूठा था, मैं तुम्हें अब किसी काम नहीं आ सकता, ना तो तुम मेरे किसी काम आ सकते हो, ना मैं तुम्हारे किसी काम आ सकता हूँ। मैं इनकार करता हूँ जो तुम इससे पहले मुझे शरीक ठहराते रहे हो। बेशक जालिमों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। दाखिल किया जाएगा उन लोगों को जो ईमान लाए हैं और अच्छे अमल करते हैं जन्नत में जिसके नीचे नहरें चलती हैं, वो इसमें हमेशा रहेंगे अपने रब के हुक्म से, यानी उन्हें जन्नत में दाखिल किया जाएगा। तहिय्यतुहुम फ़ीहा सलाम, वहाँ उनको सलाम के ही तोहफे मिलते रहेंगे। तहिया का कल भी मतलब पड़ा था ना, यानी लंबी उम्र की दुआ कि तुम सलामत ही रहो, तुम सलामत रहो। कुछ और हम नहीं कर सकते, ज़्यादा नहीं कर, किसी के लिए नहीं ना कुछ कर सकते। कहते किसी और का नहीं बनता तो इंसान तो अपना तो बन, अपने बचाव के लिए हम पढ़ें, हम मांगें अल्लाह से, दुआएं करें अल्लाह हमें आग से बचा ले, जन्नत फिरदौस दे दे। तो फिर नबी करीम ने फरमाया लोगों अगर कोई काम करना है ना तो इसके लिए करो। और कुरान पाक में भी अल्लाह कहते हैं अगर तुम्हें कोई अमल करना है तो इसके लिए करो। एक दफ़ा बस तुम कोशिश करो कि जन्नत में चले जाओ सही, फिर देखना कि वो मिलेगा कि तुम बस आंखें ठंडी हो जाएंगी और खुश हो जाओगे अल्लाह से। फरमाया क्या नहीं तुमने देखा कैसे अल्लाह मिसाल बयान करता है पाकीज़ा कलमे की, कालिमतन तय्यबतन कशाजरतिन तय्यबतिन, पाकीज़ा दरख्त के साथ जिसकी जड़ मजबूत है और फ़रउहा फिस्समा, उसकी शाखें आसमान तक फैली हुई हैं। यानी कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह की मिसाल, यानी मजबूत है, असल तौहीद है, और शिरक और मुशरिक और ये शैतानत ये सब ऊपर उठी हुई चीज़ें हैं जिनको करार नहीं है, जो टिक नहीं सकती। हम दुनिया में भी देखते हैं ना कि कोई बुराई पे जितना मर्जी चढ़ा हुआ हो, अपने दौर में बड़ा उसका डंका बज रहा हो, लोग उसे डर रहे हों, वो लोगों को काट फेंक रहा है, लेकिन एक वक्त क्या आता है वो ऐसे मिट जाता है जैसे कभी था ही नहीं। और क्या आखिर में बचता है? अच्छाई, नेकी। नेक कलमे की मिसाल फरमाया ऐसे जैसे कोई दरख्त ज़मीन में उसकी जड़ें मजबूत फैली हुई हों और मजबूती से वो जमा हो और उसकी वो शाखें बुलंद आसमानों तक हों। ऐसे ही पाकीज़ा कलमा कि उसका असर, उसकी नेकी, उसकी अच्छाई आसमानों तक पहुंचती है। हर नेक अमल जो हम करते हैं, हर अच्छा बोल जो हम बोलते हैं वो ऊपर जाता है। और फरमाया उसका फल हर वक्त आता रहता है अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह मिसालें बयान करता है लोगों के लिए ताकि लोग नसीहत हासिल करें। और गंदे कलमे की मिसाल, खबीस कलमे की मिसाल खबीस पौधे जैसी है जो सिर्फ ऊपर ही ठहरा होता है, उसकी लंबी शाखें नहीं होती, तो बस एक दो हवा के झोंके आए तो गया, वो ज़्यादा लंबा भी नहीं होता कि उसका कोई ऊपर फ़ायदा हो। ऐसे ही बुरे कलमे के साथ जो हम बुरे बोलते हैं, जो बुरे अमल करते हैं, और हर बुराई वो नीचे सिज्जीन में रखी जाती है, नीचे कैद खाने में, तय खाने में, ऊपर नहीं जाती, ऊपर उठती नहीं। हत्ता कि नमाज अच्छा अमल है ना, लेकिन फरमाया कई लोगों की नमाज उनके कानों से भी ऊपर नहीं जाती, ऊपर आसमान तक, फिर वो और ऊपर 7 आसमानों के ऊपर अलाइलीन में तो जाना बड़ी दूर की बात। फरमाया उनके कानों से भी ऊपर नहीं जाती, उनके मुंह पे ही मार दी जाती है। अल्लाह साबित करेगा मोमिनों को साबित कौल के साथ दुनिया की ज़िंदगी में भी और आखिरत में भी। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह एक दफ़ा पढ़ लिया है ना
तो लोगों इस पे अब कायम हो जाओ, डट जाओ कि बस मैंने अब कलमा पढ़ा है कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं, अब जैसी मर्जी दुख दर्द तकलीफ़ आए हर हाल में मैंने अल्लाह को ही पुकारना है, अल्लाह से ही मदद मांगनी है। नबी पाक ने फरमाया लोगों अल्लाह के साथ शरीक ना करना किसी को, अगरचे तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए या तुम्हारी जिस्म को जला दिया जाए। ये कितनी बड़ी तकलीफ़ है ना। बंदा कहे नहीं मैं अपने आप को बचाऊँ और मैं नहीं ये करता, ठीक है नहीं जी मैं तो आपकी बात मानता हूँ। तो फरमाया नहीं, तुम जो कलमा एक दफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के उस पर मजबूत हो जाते हैं ना, फिर अल्लाह उन्हें दुनिया में भी साबित कदम रखता है। और मरने के बाद जब वो कब्र में जाएंगे फरिश्ते आके पूछेंगे तब भी वो उन्हें कहेगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मेरा यही दीन यही ईमान और मेरा यही इस्लाम है कि मैं एक अल्लाह को मानता हूँ और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को अपना पीर व मुर्शद मानता हूँ कि जो वो कहेंगे जो वो करेंगे हम उनके मुताबिक करने की एक अदना सी कोशिश करते रहेंगे हत्ता कि ख़ात्मा हो जाए। अल्लाह गुमराह करता है जालिमों को, अल्लाह करता है जो चाहता है। तूने नहीं देखा उनको जिन्होंने अल्लाह की नेमतों को बदल दिया कुफर में और अपनी कौम को वो हलाकत के घर में उतार दिया। यानी अल्लाह नेमतें दे तो बजाय उसके कि उसकी नेमतों से उसकी नेकी की काम बंदा करे तो वो उसकी नाफरमानियाँ करते हैं। जितना ज़्यादा रिज़्क मिले बजाय इसके कि अल्लाह के फर्मा बरदार रह के उसके दीन की अशात में उसको खर्च किया जाए, लोग गुनाहों के कामों में उन पैसों को खर्च करना शुरू कर देते हैं। तो वो खुद भी जितना ज़्यादा मर्तबा मिलेगा फिर उसका असर भी तो उतना ही ज़्यादा होगा ना। बड़ा बंदा बड़े पैमाने पर फिर बुराई करता है और ज़्यादा लोगों को गुमराह करने की सबब बनता है। तो फरमाया वो अपनी कौम को हलाकत के घर की तरफ ले जाता है अल्लाह की नेमतों को कुफर में बदल के। और वो हलाकत का घर कौन सा है? जहन्नुम, जिसमें वो दाखिल होंगे और ये बड़ा बुरा ठिकाना है। लोगों ने अल्लाह के शरीक बना लिए हैं ताकि वो दूसरों को भी उसकी राह से रोकें। कह दीजिए ठीक है फ़ायदा उठाओ, दुनिया में जो भी कर सकते हो कर लो, तुम्हारा लौटना तो आग की तरफ ही है। कहिए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बंदों से जो ईमान लाते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जो नमाज़ें कायम करते हैं, खर्च करते हैं अल्लाह के दिए हुए से, सिर्रन छुपा कर भी और अलानिया भी, इससे पहले कि आ जाए वो दिन कि जिसमें ना कोई तिजारत होनी है और ना ही कोई दोस्ती काम आनी है। अल्लाह वो है लोगों जिसने आसमानों और ज़मीनों को पैदा किया, आसमान से पानी उतारा, इस पानी के साथ फल पैदा किए जो रिज़्क है तुम्हारा, और उसने मुसख्खर किया तुम्हारे लिए कश्तियों को जो चलती हैं समंदर में उसके हुक्म से, उसने मुसख्खर किया तुम्हारे लिए नहरों को, और उसने मुसख्खर किया तुम्हारे लिए सूरज को, चाँद को, वो तुम्हारे लिए सुबह शाम आते जाते हैं दाई बईन, और एक दूसरे के बाद वो आ जा रहे हैं। उसने मुसख्खर किया दिन को और रात को, और वो तुम्हें दे देता है जो तुम उससे मांगते हो। कितनी बड़ी बात है। व आताकुम मिन कुल्ली मा सालतुमूह, वो तुम्हें दे देता है जो भी तुम उससे मांगते हो। तो क्यों ना मुझसे मांगे जो हमें दे देता है। और जब हम मांगेंगे ना उससे तो हमें खुद पता चलेगा कि हाँ भाई अल्लाह वाकया में बड़ा देता है। और फिर ज़करिया नबी की तरह कहेंगे, हमारे दिल से ये बात निकलेगी कि वलम अकुन बिदुआई का रब्बी शकिया, मैं अपने रब से मांग के कभी भी नामुराद नहीं हुआ। जब मैंने उससे मांगा तब उसने मुझे दिया, और वो बहुत देने वाला है। अगर तुम उसकी नेमतों को गिनो लोगो तो तुम उन्हें गिन नहीं सकते। बेशक इंसान ला ज़लूमुन कफ़ार, बड़ा ही जालिम और नाशुक्रा है। जब कहा इब्राहीम ने ऐ मेरे रब बना इस घर को अमन वाला और दूर रखना मुझे भी और मेरे बेटों को भी अन्ना अबूदल असनाम, कि हम बुतों की पूजा करें। ऐ मेरे रब बेशक इन बुतों और इन देवतों ने बड़े लोगों को गुमराह कर रखा है, बस जो भी मेरी बात माने वो मेरे में से है, और जो मेरी नाफरमानी करे तू गफूर रहीम है। ये नहीं कहा कि अल्लाह उसे अजाब देना। अब सुनो ना और देखो कि किस अंदाज से वो बात करते हैं और कितनी खूबसूरत बात करते हैं। कहते हैं अगर कोई नाफरमानी मेरी करे तो तू गफूर रहीम है, यानी उन्हें भी माफ़ी कर देना। अल्लाह तू कर सकता है, तू कादर है। रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती, ऐ मेरे रब मैंने अपने बच्चों को इस जगह पे आबाद कर दिया, इस वादी में जहाँ पे कोई खेत नहीं उगती, पथरेला इलाका सारा बंजर, जहाँ पे खेती बाड़ी नहीं होती, कोई नहर नहीं, कोई पानी नहीं, तेरे मुहर्रम हुर्मत वाले घर के पास ऐ हमारा रब, ताकि ये नमाज़ें तेरी कायम करें और तू लोगों के दिलों को इनकी तरफ झुका दे
اور انہیں پھلوں سے رزق دے تاکہ یہ تیرا شکر ہی کرتے رہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک باپ کی اپنے اولاد کے لیے کتنی خوبصورت دعا ہے۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارا رب بے شک تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں رہ سکتی، نہ زمینوں میں اور نہ ہی آسمانوں میں۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق دیا۔ میرا رب لسمیع الدعاء، دعاؤں کا سننے والا ہے۔ اے میرے رب ہمیں بنا نمازیں قائم کرنے والے۔ اب وہ نمازیں نہیں پہلے پڑھتے تھے پھر بھی دعائیں کر رہے ہیں، تو ہمیں کتنا کرنی چاہیے یہ دعائیں کہ اے اللہ بنا مجھے نمازیں پڑھنے والا اور میری اولاد کو بھی۔ اے اللہ تو قبول کر لے ہماری دعا۔ اے میرے رب ہم بخش دے مجھے، میرے والدین کو اور سارے مومنوں کو جو قیامت تک آنے ہیں۔ کتنا خوبصورت دین ہے اور کتنا اپنے ماننے والوں کو جوڑ کے رکھتا ہے۔ اب جس کا کوئی پیچھے دعا کرنے والا نہیں ہے، جب کوئی مسلمان یہ دعا پڑھتا ہے اپنی نماز میں یا تلاوت میں تو یہ دعا اس تک پہنچتی ہے کہ نہیں؟ اور بابا ابراہیم نے پہلے دن ہی یہ دعا کر دی کہ سب جتنے بھی قیامت تک آئیں گے جو پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو ان سب کو بخش دے۔ نہ تم سمجھو کہ اللہ بے خبر ہے، جو ظالم کرتے ہیں وہ ڈھیل دے رہا ہے انہیں اس دن تک جس دن لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی یا سے پھاٹی جائیں گی کہ او یہ کیا ہو گیا، اور ان کے سر وہ تیز دوڑنے والے اور اپنے سروں کو اوپر اٹھانے والے ہوں گے، ادھر ادھر کی ہوش بھول جائے گی انہیں، اور ان کے دل ہوا خالی ہو جائیں گے، بالکل خالی۔ اتنا خوف، اتنی وحشت، ڈراؤ آپ لوگوں کو اس دن سے جس دن عذاب آئے گا تو ظالم کہیں گے اے ہمارا رب ہمیں ڈھیل دے دے تھوڑی سی، نجیب دعواتا کا، اب ہم تیری بات مانیں گے اور ہم رسولوں کی پیروی کریں گے۔ اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، اللہ کہیں گے اس سے پہلے تو تم قسمیں کھا کھا کے کہتے تھے کہ نہیں ہمیں تو کوئی زوال ہی نہیں آنا، کوئی نہیں، مطلب ہم تو ہمیشہ ہی رہیں گے نا۔ جب بندے کے پاس طاقت ہوتی ہے، دولت ہوتی ہے، نشہ ہوتا ہے نا افرادی قوت کا، تو پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس میں اب ہمیشہ ہی رہوں گا، ہمیشہ میں نے اسی حال میں رہنا ہے۔ ہاں وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تم ان لوگوں کے رہنے کی جگہوں میں آباد رہے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور تمہارے لیے خوب واضح ہو گیا کہ ہم نے ان کے ساتھ کس طرح کیا، اور ہم نے تمہارے لیے کئی مثالیں بیان کی ہیں۔ بے شک انہوں نے تدبیر کی اپنے طور پہ جو بھی انہوں نے کرنی تھی، اور اللہ ہی کے پاس ان کی تدبیر ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے نا وہ کس طرح کی تدبیریں کر رہے ہیں۔ ان کے یہ جو مکر ہے نا، اتنی وہ تدبیریں کرتے ہیں کہ ان سے پہاڑ ٹلیں تو ٹل جائیں، پر اللہ کے مقابلے میں سب زیرو ہو گئی۔ نہ تم سمجھو اللہ کو کہ اللہ اپنے وعدوں کو خلاف کرے گا جو اس نے اپنے رسولوں سے کیے ہیں۔ اللہ غالب انتقام لینے والا ہے۔ لوگوں وہ دن ضرور آئے گا جس دن اس زمین کو اور زمین میں بدل دیا جائے گا۔ وہ زمین کیسی ہوگی؟ جیسے فرمایا روٹی کی طرح، بالکل پلین، کوئی اس میں یہ ٹبے اونچ نیچ نہیں ہوگی، اور بالکل سیدھی، اور آسمان اس آسمان کے سوا کوئی اور ہوگا۔ جس دن سارے لوگ اللہ واحد قہار کے سامنے آئیں گے، تم مجرموں کو دیکھو گے کہ اس دن ان کو جکڑا ہوا ہے زنجیروں میں، اور ان کے اوپر قمیضیں ہوں گی قطیران۔ قطیران یہ تارکول کی طرح کوئی بہنے والی چیز ہے جو جیسے گوند وغیرہ، جس کو جو سورج کی روشنی کو دیکھ کے ہی یا اس میں سے آگ نکل اٹھتی ہے۔ سخت بدبودار رال یا گندا بیروزہ وغیرہ جو تیزی سے جلتا ہے اور سخت بدبودار ہوتا ہے، خارش زدہ اونٹوں کو ملا جاتا ہے۔ فرمایا اس طرح کی ان کے پاس قمیضیں انہیں پہنائی جائیں گی، اور آگ ان کے چہروں کو ڈانپ لے گی۔ جب بندے کو تکلیف پہنچتی ہے تو سب سے پہلے بندہ اپنے چہرے کی حفاظت کرتا ہے نا، بچاتا رہتا ہے، ادھر ادھر مار کھا لیتا ہے، چہرے کو بچاتا ہے۔ پر اللہ میری توبہ، ذلت کی انتہا کہ دوزخی چہرے کے ساتھ ہی اپنے جسم کو بچائیں گے، چہرے سے آگ کو روکیں گے۔ آپ بتاؤ جو اتنا حساس چیز ہے جسم کی، جب اس پہ آگ ہوگی جیسے کہ آگ نے اس کو ڈھانپ ہی لیا ہے، تو باقی جسم کا کیا حال ہوگا۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ محفوظ فرمائے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ یہ
اس لیے ہے کہ اللہ جزا دے ہر نفس کو جو اس نے کمایا، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ بے شک یہ پہنچانا ہے لوگوں کو، ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن کیوں نازل کیا گیا ہے؟ لوگوں کو پیغام دینے کے لیے، انہیں ڈرانے کے لیے، انہیں علم پہنچانے کے لیے کہ وہ یہ جان لیں کہ لوگوں اللہ ایک ہے، اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے کہ عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ حجر، الف لام را حروف مقطعات ہیں۔ تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، یہ آیتیں ہیں کتاب کی اور بیان کرنے والے قرآن کی۔ کتاب اور لکھی ہوئی چیز، اور قرآن جس کو پڑھا جائے، یہ ایسی کتاب ہے جسے بے شمار دفعہ پڑھا جاتا ہے اور لکھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ عزت والی عظمت والی کتاب ہے۔ اللہ میں اس کی قدر جاننے کی اور اس کو حق تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔